बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत हमें लाइव आने पे मजबूर कर देती है। जिस तरह से मैंने थोड़ी सी लापरवाही की तो मेरी सेहत जो है वो इफ़ेक्ट होगी। तो आप लोग प्लीज़ लापरवाही नहीं कीजिएगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से की बात कर ले, वो कहते हैं ना, खून जमा देने वाली सर्दी जो है वो इस वक्त आ चुकी है। और अभी मैं जब ऑफिस आ रही थी तो मैं बच्चों को देख रही थी जो खासकर बाइक पे जा रहे थे या उनके पेरेंट्स उनको छोड़ने जा रहे थे। बच्चों ने कैप्स नहीं पहनी हुई थी, ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, कोई गर्म कंबल चादर नहीं उन्होंने ओढ़ रखी थी। आप बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, एटलीस्ट अगर बच्चों को ऑब्वियसली नहीं आइडिया होता, नहीं पता होता, इतनी समझ बूझ नहीं होती, तो पेरेंट्स को खासकर चाहिए कि अगर वो बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं, बाइक है, गाड़ी आपके पास नहीं, अल्लाह पाक दे सबको, लेकिन आप अपने बच्चों को कैप्स पहनाएं, मास्क का खासकर इस्तेमाल करवाएं। बिकॉज जब आपको ठंडी हवा पड़ती है उससे आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। फिर जब तक आप स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं, आप कोई गर्म कंबल या चादर बच्चों के ऊपर डाल दें, जब आप उन्हें स्कूल ड्रॉप करेंगे वो कंबल चादर बैग में वापस डाल के आप घर ले आएँ। इतनी सी आपने मेहनत करनी है, एफर्ट करनी है, और आपके बच्चा जो है, आपकी बच्ची, उसकी सेहत इफेक्ट नहीं होगी, वो बीमार नहीं पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी प्लीज़ एहतियात ज़रूर करें। लिटरली मैं जब सुबह आ रही थी, मैं जब बच्चों को देख रही थी, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं और बिल्कुल ऐसे ठठंबर रहे हैं। अब बाइक पे आपको पता है कि इस वक्त वैसे आप वॉक करें तो इतनी ठंडी हवा लगेगी और बाइक पे तो बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप प्लीज़ ये छोटी छोटी एहतियातें ज़रूर करें। अब क्योंकि आजकल नमूनिया की जो एक वबा या बीमारी है, फ्लू, खांसी, फीवर, गला ख़राब, इस तरह की जो चीज़ें आई हुई हैं, तो उससे बचना ज़रूरी है। अब एक दिन की लापरवाही है मेरी, जो मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, वो तो छोटे नन्हे मासूम बच्चे हैं, तो प्लीज़ एहतियात ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते ये चीज़ मैंने देखी तो मैंने कहा ये आज प्रोग्राम में मैंने लाजमी शेयर करना है कि प्लीज़ बच्चों की हिफाजत करें। जब बाइक पे बैठते हैं तो कंबल या गर्म चादर ज़रूर उनको दें, बाद में वापस वो घर ले आए आप लोग। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, ज़रा अपनी डेली डोजेज़ की तरफ आते हैं। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने मेडिसिन की डोज ज़रूर ले ली है, ताकि आप लोगों के साथ हम जो है वो अच्छे से गपशप लगा सकें। अब हम आपको देते हैं स्टोरीज़ वाली डोज़, क्योंकि स्टोरीज़ की डोज़ देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ हम देखते हैं कि ऑफिस की बात करें, तकरीबन सबकी सेम रूटीन चल रही होती है। बहुत रेयर है कि कुछ उसमें कुछ डिफरेंट देखने को मिले। हाँ, जिस तरह हम मीडिया पर्सनस की बात करें, प्रोग्राम एंकर्स जो हैं या शोज़ चल रहे होते हैं, उसकी बात करें तो उसमें डेली तब्दीली आती है, डेली नए लोगों से मिलते हैं, नए मौज़ूआत होते हैं। बट जो बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उनकी बात करें तो सेम तकरीबन रूटीन चल रही होती है। सो उसमें कुछ डिफरेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो डिफरेंट हम आपकी ज़िंदगी में लेकर आते हैं कुछ स्टोरीज़ की शक्ल में। सो नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है, फर्स्ट, ये एक सुपर शिप जो है वो दरियाफ्त हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल समंदर की गहराइयों से 600 साल पुराना ये बहरी जहाज़ है जिसको दरियाफ्त कर लिया गया है। और 15वीं सदी से ताल्लुक़ रखने वाले इस जहाज़ की जो दरियाफ्त नाज़रीन खूनी वस्ती में शुमाली जो यूरोप में होने वाली तिजारत है उस पर ये रोशनी डालती है। डेनमार्क के दारुल हुकूमत के जो है एक चैनल में पाए जाने वाला ये एक ऐसा जहाज़ था जिसकी अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो 28 मीटर और 9 मीटर ये चौड़ा था और 6 मीटर ये ऊंचा था। और जो वहाँ पे रिसर्चर हैं उनके एक कहने के अकॉर्डिंग कि 1410 ईस्वी के करीब ये बनाए जाने वाला ये कार्गो जहाज़ अंदाज़न 300 टन तक का सामान जो है इस पे लादा जा सकता था, ये उसको कैरी कर सकता था, जो कि उस नौयत का सबसे बड़ा जहाज़ समझा जाता था नाज़रीन। और अब इसको वाइकिंग शिप म्यूज़ियम में इसको जो है वो रख दिया गया है, जिसकी कहें तो यानी कि उनके सरबराही में इसकी खुदाई का सिलसिला जारी, और बाद में इसको जो है वो ऑब्वियसली म्यूज़ियम में रखा जाएगा। लोग इसको देखेंगे कि इतना पुराने, एक कदीम ज़माने का 600 साल पुराना ये बहरी जहाज़ है और इसका जो एक संगे मील है, यानी कि तब लोग कितना क्रिएटिव थे, कितना सोचते थे और तब इतनी ऑथेंटिक चीज़ बना ली गई थी। तो कैसे, तो ऑब्वियसली लोग उसको देखेंगे और इस तरह के जहाज़
वीडियोज़ जब वो देखेंगे तो डेफिनेटली उनके इल्म में इजाफा होगा। जो हमारे इंजीनियर हैं, जो रिसर्चर हैं, वहाँ से कुछ नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। उनकी सोच में जो है वो काफ़ी तब्दीली आ सकती है कि अगर 600 साल पहले ऐसी चीज़ें बन सकती थी तो अब क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई, आपके पास आसानी आ गई, चीज़ें ईजीली आपको मुयस्सर हो जाती हैं। तो ये ऐसी नाज़िल स्टोरीज़ होती हैं जिनके बारे में, अब देखिए आपने ये सुना कि 600 साल पुराना जहाज़ भी मिल सकता है समंदर की गहराइयों से, यानी कि 600 साल तक वो महफूज रह सकता है। अब अगर आप इस पे ही सोचने लग जाएं तो आपकी जो अक्ल है वो दंग रह जाएगी, आपकी सोच हैरान हो जाएगी कि ऐसा भी होता है। ऑब्वियसली, बिल्कुल, एब्सोल्युटली ऐसा भी होता है नाज़रीन। तो इसलिए कुछ इंटरेस्टिंग सुनते रहा करें, उस पर सोचते रहा करें, आपके इससे तो सोचने समझने की सलाहियत को बूम मिलेगा और आपको कुछ नया करने का आइडिया आएगा। सो आगे बढ़ते हैं। आइडिया से मुझे याद आया, आइडियाज़ के लिए जब हमें कुछ आइडियाज़ आ रहे होते हैं फिर हमने डिसाइड करना होता है, डिसीजन लेना होता है, यानी कि फ़ैसला करना होता है। बहुत सारे लोगों की हम देखते हैं फ़ैसला साजी वेरी नाइस, वेरी यूनिक, वेरी ऑथेंटिक, यानी कि बहुत कमाल की होती है उनकी जो डिसीजन पावर है। बट राइट नाउ अगर मैं बात करूं हमारे नौजवानों की, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र है, हर दिन हमारा सफ़र में है, हर लम्हा हमें फ़ैसले करने हैं, कुछ क्विक करने हैं फ़ैसले, कुछ देर पा होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम उस पर डिसाइड करते हैं। लेकिन फ़ैसलों की जब बात करें, खा वो सडन हो, खा वो ज़रा देर पा हो, वो एक नए दरवाजे खोलते, एक सोच की जो ना वो कोई विंडो, कोई दरवाज़ा, कुछ ना कुछ जो है वो खुल रहा होता है। सो आज इसी पे बात करेंगे कि कभी हम छोटे फ़ैसले लेते हैं, यानी कि कहाँ खाना है, कहाँ बैठ जाए, किस फ्रेंड से मिले, कौन सा रास्ता इख्तियार करें जहाँ पे रश ना हो, ये होते हैं क्विक फ़ैसले लेना, सडन। और कुछ होते हैं नाज़रीन हमारी ज़िंदगी से, हमारे मुस्तक़बिल से रिलेटेड कुछ फ़ैसले होते हैं, कुछ हमारे रिलेशन, हमारे रिश्तों के मुतालिक कुछ फ़ैसले होते हैं जो हम सडन नहीं ले सकते, उसके लिए ऑब्वियसली हमें सोचना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे ये कि रिश्तों की पहचान, अपने करियर को बनाना, मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के लिए, इवन आपने कौन सी डिग्री करनी है एजुकेशन के हवाले से, तो ये फ़ैसले जो है वो हम कैसे ले सकते हैं, अपनी पावर हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और फ़ैसला साजी जो है, हम नॉर्मली ये इसको आप सिर्फ इंतखाब का नाम नहीं दे सकते कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, मैंने वो कर लिया, ओके दैट्स इट, नहीं। एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो कि खुद एतमादी से, समझ बूझ से, तजुर्बे से आता है। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं, अपने एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि वो किस तरह से फ़ैसला साजी की ताकत पे हमारी रहनुमाई करते हैं। तो इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान, जो कि चंदा कोई नया फेस नहीं है सच के लिए, सच सवेरा के लिए आप उन्हें बहुत सारे प्रोग्राम में देख चुके हैं पिछले 6 सालों से, तो मैं उनको यहाँ पे देख रही हूँ, उससे पहले भी वो यहाँ तशरीफ़ लाते रहे, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे आप उनको देखते रहते हैं। और बड़ी अच्छा, इनकी भी ना बड़ी पोलाइट शख्सियत है, बड़ी फ्रेंडली एक शख्सियत है, घुल मिल जाने वाले हैं। आप सबका यूनाइटेड नेशन के ऑफिसर भी रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वहाब साहब? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इतनी सारी तारीफ़ें की हैं, बंदा इस काबिल नहीं है, तबीयत नासाज, अब आपने कर दी हैं, तो आई रियली थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वहाब साहब एक जनरल से पहले पॉइंट ऑफ व्यू दें, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। फ़ैसला साजी इस वक्त माशरे में लैक कर रही है या नहीं? महविश, आपने बहुत पुरमग़ज़ टॉपिक चुना है। देखिए, फ़ैसला साजी जो है इंसान की बुनियादी तौर पे जो वजूद है, जो बका है, जो तरक्की है, उन सब पे असरअंदाज होती है। ऐसे ही है। आपने देखा होगा आप आसपास बहुत सारे ऐसे लोग जो वक्त पर फैसला नहीं कर सके, वो अभी तक किसी ना किसी तरह सफ़र कर रहे होंगे। एब्सोल्युटली। अब फ़ैसला साजी है क्या? फ़ैसला साजी, जिस तरह आपने अगला सवाल आपने खुद ही कर दिया कि पहले तो बताएं फ़ैसला साजी है क्या? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही आपने इरशाद फरमाया कि जी हर रोज़ हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं और हमें फ़ैसला करना होता है। अच्छा, अब आपने देखा होगा आपके अहबाब में, सर्कल में कोई ऐसा फ़र्द, कोई ऐसी शख्सियत जो फ़ैसला करने में पीछे हटती है, तब उससे फ़ैसला नहीं होता। तो आपको या तो बिस्तर में मिलेगा या वो ज़िंदगी के जो तरक्की की मनाजिल उसने तय नहीं की होंगी। वजह उसकी ये है कि अगर आप उसको सुबह फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहें कि भाई आज आपने सुबह नाश्ते में क्या खाना है, अब उसके सामने जो चॉइसेस अवेलेबल हैं वो फ़ैसला नहीं कर पाता। बहुत सारे हमारे जो तालिब इल्म हैं, जब आप उनसे कहते हैं कि भाई आप आगे क्या करना चाहते हैं, तो कहते हैं हमें नहीं पता। उनके पेरेंट्स से पूछें तो अभी सोच रहे हैं।
اچھا جب ہمارے پاس جابس کی سلیکشن کا ٹائم آتا ہے جی یا فار ایگزامپل کسی ادارے کی سلیکشن کا ٹائم آتا ہے پھر ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اچھا بہت مزے کی بات یہ ہے یہ جتنے ایریاز میں فیصلہ جو کرنا ہے یہ مشروط ہوتا ہے معلومات کے حوالے سے. تو ہم کہتے ہیں نا فیصلہ ایسا نہیں ہوتا کہ جی دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور آپ سے کوئی کہے بھی آپ فیصلہ کریں. اب چیز یہ ہے کہ ایک طرف فار ایگزامپل ایک طرف جو ہے بیف کا قورمہ رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف چکن کا قورمہ رکھا ہوا ہے. اب آپ سے کہتے ہیں جی فیصلہ کریں آپ نے کیا کھانا ہے, آپ کو چوائس کھلی چوائس نہیں ہے, آپ کو یہ نہیں کرے دونوں کو. لگتا ہے یہ انڈائریکٹلی گھر فرمائش کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یار دونوں میں زیادہ نیوٹریشن کس میں ہے, غذائیت کس میں ہے, کون سا جو ہے حفظان صحت کے اصولوں کے تحت پکا ہوا ہے, کون سا مسالے سے بھرپور ہے, مرچ سے بھرپور ہے, نمک سے بھرپور ہے. ابھی آپ اس کو دیکھ کے اگر آپ کی پہلے سے نالج ہے تو طے کر سکتے ہیں. اسی طرح اسکول کا فیصلہ کرنا ہے. اب پیرنٹس جب اسکول میں داخل کرواتے ہیں تو انہیں لازمی طور پہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اسکول جو ہے اس کے ٹیچرز بہت اچھے ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, اس کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے, اس اسکول کی بلڈنگ ایٹ لیسٹ ہر اسٹوڈنٹ کے اندر ایک فلیم بھرتی ہے. اس کے مقابلے جو دوسرا ہے وہاں پہ ٹیچرز جو ہیں سیمی ٹرینڈ ہیں اور ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی نہیں ہے, ان کے اسٹوڈنٹس بہت اچھے مارکس نہیں لے کر آتے. تو لازمی طور پہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تب آپ فیصلہ کر پائیں گے. اس کے بعد بھی آپ فیصلہ نہیں کرتے اور بچے کو خراب اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں تو آپ کا غلط فیصلہ ہے. پھر ہم چینج کرتے ہیں, بچے کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. لیکن کوئی فیصلہ نہ کرنے سے ایٹ لیسٹ وہ غلط فیصلہ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, دیکھیں شیکسپیئر کا ایک بہت زبردست پلے ہے ہیملیٹ کے نام سے. ہیملیٹ کے فادر کو پوائزن کر دیا جاتا ہے اور اس کا جو کزن ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ اور اس کی ماں کا جوائنٹ پلان ہوتا ہے. اچھا اب ہیملیٹ کو کئی دفعہ کلاڈیس جو اس کا چچا ہوتا ہے اس کو مارنے کے لیے چانسز ملتے ہیں, ایٹ لیسٹ 3-4 دفعہ ملتے ہیں, لیکن وہ سمہاؤ عبادت کر رہا ہوتا ہے. وہ عبادت جب کر رہا ہوتا ہے یہ بہت آسانی سے مار سکتا ہے. پتہ ہے کیوں رک جاتا ہے؟ کہتے ہیں یار ابھی اس کو میں نے مار دیا تو یہ جہنم کی جگہ جنت میں نہ چلا جائے. Very good. اور ایک ٹائم وہ آتا ہے جب کہ وہی اس کو مار دیتا ہے. رائٹ. اب یہ کیا ہے, یہ فیصلہ نہ کر سکنا ہے. یس یو سی. تو ہماری جو یہ جو ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فیصلہ نہیں کر پاتے, پھر وہ آگے جا کے ریگریٹ کرتے ہیں کاش غلط کر لیا ہوتا, کاش, اور یہی غلط ہی کر لیا ہوتا, سیکھ جاتے ہیں کاش ہم کر لیتے. وہاں صاحب یہ کاش سے مجھے یاد ہے, کاش میں نے یہ ایک دن کی لاپرواہی نہ کی ہوتی تو آج میری طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہوتی. تو یہ اب ذرا ناظرین کو ہم دکھا لیتے ہیں موسم کی صورتحال تاکہ وہ بھی یہ میری طرح کاش نہ کرے کہ کاش ہم نے گرم کمبل اوڑھ لیتا, گرم چادر اوڑھی ہوتی, ماسک پہنا ہوتا, کیپ شیپ لگائی ہوتی تو ہماری طبیعت خراب نہ ہوتی. یہ ناظرین جو ویدر اپڈیٹ ہے یہ لاہور کے حوالے سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. ابھی پروگرام کے آغاز سے پہلے میں نیوز سن رہی تھی جس میں لاہور میں جس طرح فوگ کا راج میں دیکھ رہی تھی, جو دھند وہاں پہ تھی. ایون وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم سٹی سے باہر کی بات کریں تو حد نگاہ بالکل 0 ہے, 0 ہے. اگر ہم اندرون سٹی کی بات کریں تو تقریباً 50-100 کے قریب جو ہے وہ آپ میٹر کے قریب آپ دیکھ سکتے ہیں. تو چلے آئیے ذرا آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ لاہور میں اس وقت موسم کی یعنی کہ ویدر اپڈیٹ کیا ہے. جی بتائیے. لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے شدید سردی اور دھند کی لپیٹ میں ہیں. آج بھی لاہور اور لاہور کے مضافات میں شدید دھند ہے, اتنی کہ راستے دھندلا گئے. میں اس وقت لاہور کی مین انٹرنس بابو صابو انٹرچینج پر موجود ہوں. میرا کیمرہ مین اویس راج آپ کو دکھا سکتا ہے کہ حد نگاہ 50 میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے, جس کی وجہ سے آج بھی موٹر ویز مختلف مقامات پر سے بند ہیں. M2 موٹر وے لاہور سے کوٹ مومن تک بند ہے, M11 لاہور سے سمبڑیال تک بند ہے, اسی طریقے سے M3 بھی بند ہے, M4 بھی بند ہے. گاڑیاں کھڑی ہیں اور موٹر ویز کھلنے کا انتظار کر رہی ہیں. دوسری جانب ایئرپورٹ کے اطراف میں بھی شدید دھند کی وجہ سے فلائٹ آپریشن آج بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے. جو حد نگاہ ہے وہ صرف 50 میٹر رہ گیا, جس کی وجہ سے ساؤتھ پنجاب میں شدید دھند کے باعث ریلوے سسٹم بھی اس وقت شدید متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر شہر لاہور کی بات کریں تو لاہور میں اس وقت شدید سردی ہے اور خشک سردی ہے, جس کی وجہ سے بیماریاں بھی اب پھیل رہی ہیں. طبی ماہرین لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اسے خشک سردی سے محفوظ رکھیں اور زیادہ سے زیادہ کور کر کے اپنے گھروں
گھروں سے نکلیں. تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق ابھی لاہوریوں کو مزید انتظار کرنا پڑے گا بارش کا. آنے والے 24 سے 48 گھنٹے تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. موسم اسی طریقے سے خشک رہے گا, تاہم دھند چھائے رہنے کے امکانات ابھی بھی جو ہے وہ باقی ہیں. اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج لاہور شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 5 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیے جانے کے امکانات ہیں. جی بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ابھی لاہور کے جو ویدر اپڈیٹ تھی, رپورٹ تھی, وہ آپ نے دیکھی. ٹو بی ویری آنیسٹ ٹھنڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور جیسے انہوں نے وہاں پہ درجہ حرارت کی بات کی, یہ کبھی ہم اسلام آباد میں سنتے تھے. اب لاہور میں اتنی ٹھنڈ, یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کلائمیٹ چینج, جو کہ ملتان میں کبھی اتنی ٹھنڈ نہیں ہوئی تھی, اور اس دفعہ وہاں پہ ریکارڈ توڑ ٹھنڈ ہے وہاں پہ. سو واپس ذرا ٹاپک کی طرف آتے ہیں. وہاب صاحب بتائیے گا, فیئر آف فیلئر, کچھ لوگ اس سے نہیں نکلتے اور غلط فیصلہ کرنے کے خوف سے یا اس وجہ سے وہ کوئی فیصلے نہیں کر پاتے, کہ ان کو فیئر ہوتا ہے کہ مجھے آگے سے فیلئر ملے گا. سو اس سے ہم کیسے خود کو نکالیں؟ بہت اچھا سوال ہے مہوش آپ کا. دیکھیے چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم جس طرح ہم نے پہلے بات کی نا, ہمیں جو کسی بھی چیز کے اراؤنڈ معلومات ہوتی ہیں, جی, ہم ہر ایک کو ادراک نہیں ہوتا اس کا. اچھا, جو مینٹورز ہوتے ہیں, جو ٹیچرز ہوتے ہیں, جو پیرنٹس ہوتے ہیں, جی, یہ سارے سیزنڈ لوگ ہوتے ہیں. مطلب انہوں نے بہت ساری عمر گزاری ہوتی ہے, ایسے ہی انہیں بہت سارے تجربات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے آس پاس لازمی طور پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مینٹورز کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذہانت کا, تجربے کا استعارہ ہوتے ہیں. ہمیں بیسکلی جب بھی ہم کہیں پھنستے ہیں تو ہمیں ایسے جہاں دیدہ لوگوں سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. دیکھیں, جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم یہ تو نہیں کرتے خود سے گولیاں کھا کے ٹھیک ہو جائیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, تو وہ بھی ایک طرح کا مشورہ دینے والا ڈاکٹر ہی اس کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہم یہاں پھنس گئے ہیں. مجھے بڑی اچھی ایک بات لگی, میرے ایک پڑوسی ہیں, آلموسٹ پچھلے سال انہوں نے اپنی بیٹی کو یونیورسٹی کے بعد اگلا وہ کروانا تھا, تو ایٹ لیسٹ 3 افراد سے انہوں نے گلی میں مشورہ کیا, یار اس کے پاس 2 چوائسیز ہیں, 3 چوائسیز ہیں, بتاؤ میں کون سی کروں. وہ ہر روز ڈسکشن کرتے تھے. تو میں نے کہا یار یہ مطلب بہت زیادہ فکر مند ہیں, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی ڈسکشن کرنے سے, جو عام طور پہ لوگ نہیں کرتے, اس بچی کو ایک اچھی راہ مل گئی, جو کہ اس کے ٹیلنٹ کے حساب سے اور فیملی کا اوور آل جو سارا سینیریو تھا, اس میں وہ بیسٹ سوٹیڈ اس کو فیلڈ لگی, اور جو ماشاء اللہ شی از ایکسیلنگ ناؤ. تو اس لیے جو ہمارے اندر جو خوف ہوتا ہے, فیصلہ کریں گے تو یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, اچھا ہے ایسے 3-4 لوگوں کو آن بورڈ لے لیں, تاکہ کل کو جب فیلئر آئے تو خدا نخواستہ آئے, اول تو آئے گا نہیں, جب ایکسپیرینس شیئر ہوگا, جب لوگ تجربات اپنے بتائیں گے, نہیں دیکھو یہ اس میں یہ پرابلم ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک زمانہ ایسا ہے کہ ہر ایک نے MBA کرنا شروع کر دیا, ایک زمانہ ہے ہر ایک نے MBBS کرنا شروع کر دیا, کچھ تھے وکیل بننے لگ گئے ایک دم سے, کچھ تھے ایک دم سے ڈاکٹر بننا شروع, مارکیٹ سیچوریٹ ہو گئی. اور پتہ لگا MBA جن کو آج سے فار ایگزامپل 30 سال پہلے MBA کو 10,000 کی سیلری ملتی تھی, جو بڑی ریئر تھی, تو پتہ لگا وہ 2-3 ہزار پہ آ گئی. میں نے پچھلے 15 سالوں میں آلموسٹ 10-15 سال پہلے ڈاکٹرز کو جو اتنے عرصے اتنی شدید محنت کے بعد اوپر آتے ہیں, ان کو 15 ہزار کی سیلری پہ ہاسپٹل میں نوکری کرتے دیکھا. تو بیسیکلی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے جو فیلڈ کے پروفیشنلز ہیں, جہاں دیدہ لوگ ہیں, ایسے آس پاس ان پہ نظر رکھیں, اور ایسے معاملات میں ان سے ضرور ان کے تجربات سے استفادہ حاصل کریں, تو فیلئر نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا, ایک اور چیز بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ فیصلہ کرتے وقت نا جذباتی ہو جاتے ہیں, جذبات سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں. تو آیا ٹھیک ہے وہ ایموشنل یا جذباتی ہونا ایک حد تک ہوتا ہے سرٹن ٹائم, لیکن اس میں کچھ ڈیسیجن لینا, کچھ فیصلہ کر لینا, یہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے؟ انتہائی غلط ہے, انتہائی غلط. میں آپ کو بتاؤں, میں پریکٹیکل سینیریو یوزلی پیش کرتا ہوں. جی, آپ کا بچہ ہے, بچی ہے, وہ آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ابو میں نے جو ہے نا 4 سال ایجوکیشن میں گزارے ہیں, یہ لڑکا مجھے پسند ہے یا یہ لڑکی مجھے پسند ہے. صحیح. اب آپ جب اس کا CV آپ کے سامنے آتا ہے, تو آپ کے فیملی کے حساب سے وہ 100% ڈگری اپوزٹ پورا سیٹ اپ ہے وہ. اب جتنے جذباتی لوگ ہوتے ہیں, فوراً یہ شادی میری لاش کے اوپر سے گزر کے ہوگی. یہ اباؤں کی بات کروں, میجورٹی اباؤں کی بات کروں, جو ابھی بھی آلموسٹ 50 سال پہلے والی زندگی جی رہے ہیں. اچھا, اب چکر کیا ہوتا ہے, اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو زبردستی کر کے ایک نئے رشتے میں باندھ دیا اور ساری زندگی ان کی بے سکون کر دی. تو اگر آپ اس وقت آپ دماغ استعمال کریں, آپ کہیں کہ یار بات یہ
میری زندگی تو اب ہے 10 15 20 سال کی, انہوں نے ساری عمر گزارنی ہے. ایسے ہی ہے. جب یہ ان کے اندر درمیان میں انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ابھی نہیں, اور مجھے 4 سال ایجوکیشن میں ساتھ رہے ہیں, 5 سال ساتھ رہے ہیں, تو کسی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے. ایسے ہی ہے. دوسرا اس کا فیکٹر یہ ہے کہ چلو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کوئی پرابلم بھی ہوتا ہے تو فیصلہ تو ان کا اپنا ہے نا. میں نے تو سیکنڈ کیا, کل کو میں کہہ سکتا ہوں بیٹا آپ کا اپنا فیصلہ تھا. یس. تو چیز یہی ہوتی ہے. ابھی میرے سامنے کل ایک مثال ہے, ایک آرٹیکل آیا, ایک آلموسٹ 45 سال خاتون ہے جو امریکہ میں بہت ویل سیٹلڈ, بہت زبردست ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہیں راجپوت. ان کے فادر نے کوئی اچھا لڑکا راجپوت نہیں ملا, ان کی شادی نہیں ہونے دی. اینڈ ناؤ شی از سارٹ آف کربنگ, مطلب وہ شکایت کر رہی ہیں بڑے چھپے ہوئے انداز میں, بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ انداز میں, کہ دیکھیں اس طرح ایٹ لیسٹ آپ لوگ اپنے بچوں کا مستقبل نہ خراب کریں. تو چیز یہ کہ ہم بہت صدیاں آگے آ چکے ہیں. ابھی ہمیں جو ہے نا, ابھی ہم ایک کاسموپولیٹن شہر میں رہ رہے ہیں, باقی پاکستان کے شہر بھی تقریباً ایسے ہی ہیں, بڑے جو شہر ہیں. تو ہمیں اب ایک نیا جدید نظریہ لانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو ماڈرن کانسیپٹ سے ری لائن کرنے کی ضرورت ہے. آج کل ہر چیز موبائل پر آ گئی ہے. ہم اگر ابھی تک مینول رہیں گے, وہی کالی پیلی ٹیکسی کے چکر میں رہیں گے, تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے اچھے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, کیا ہر انسان کے جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے, جو اس میں کیپیبلٹی ہے, کیا وہ ایکول ہے, یا آپ کہیں کہ اس کے انوائرمنٹ, اس کے ایجوکیشن, اس کی تربیت کے اکارڈنگ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے؟ آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا. اچھا, اوکے, پتہ ہی نہیں لگا آپ کو. ویری گڈ. دیکھیں چیز یہ ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے. آپ کی جو ایجوکیشن ہے, آپ کا جو ایکسپوجر ہے, جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, مثال کے طور پہ میں صبح آلموسٹ 7-8 ایسے افراد جن کی عمر 60 سے 80 سال تھی, ان کے ساتھ واک کیا کرتا تھا. اب وہ جو اپنے تجربات ڈسکس کرتے تھے وہ میرے ذہن میں آ جاتے تھے, رائٹ. تو مجھے وہ ایکسپوجر ملا ہوا ہے, میں چیزوں کو فار ایگزامپل فورسی کر سکتا ہوں. اب میرا ایک ایسا دوست جس کو سارے دن یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے اور بچوں کو پڑھا رہا ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. اب جب اس کے سامنے ایک چیز فیصلہ کرنے کے لیے آئے گی, تو وہ جو روز میں تجربات سے استفادہ کر رہا ہوں لوگوں کے, میں تو فوراً ایگزامپلس نکال کے رکھ دوں گا کہ یار دیکھو یہ کرو گے تو ایسا ہوگا, یہ کرو گے تو ایسا ہوگا. اور وہ جو دوسرا دوست ہے جو بچوں کو پڑھا رہا ہے, اس کے پاس ویسے مثالیں نہیں ہوں گی. تو آپ کا ایکسپوجر, آپ کا ماحول, آپ کی تربیت, آپ کے پیرنٹس, بہت ساری چیزیں پیرنٹس سے انسپائر ہوتی ہیں. صحیح. بہت ساری چیزیں گھر کے ماحول سے انسپائر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں اگر آپ کے اچھے دوست ہیں, اچھا مشورہ دینے والے, اچھا انٹریکٹ کرنے والے, آپ کو بہت زبردست قسم کے وہ ٹپس دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے سارے الٹے سیدھے دوست رکھے ہوئے ہیں جو صرف وقت گزاری کے لیے اور ٹائم ویسٹنگ کے لیے ہوتے ہیں, تو پھر وہ آپ کو ایسا مشورہ دیں گے کہ پھر آپ کو کھڑے ہو کے چوک میں رونا پڑے گا. اس لیے واقعی ایسا ہی ہے کہ فیصلہ صحیح کرنا, ٹائم پہ کرنا اور بہترین کرنا, اس میں آپ کے جتنے یہ عوامل ہیں, آپ کے جتنا معاشرہ ہے, مطلب اس کے علاوہ آپ اس سرکل کو بڑھا سکتے ہیں. آپ کے جو بڑے ہیں, آپ کے مینٹورز ہیں, ایسے لوگ جن سے آپ مشورہ کرتے ہیں, ہمیشہ مینٹور سمجھدار رکھیں. یس. ایک دفعہ ہمارے مینٹور کون ہے؟ معذرت آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں. یوٹیوبر, سوشل میڈیا والے انفلوئنسرز, یہ ہمارے مینٹور بنے ہوئے آج کل. ایگزیکٹلی. میں نے سوشل میڈیا پہ, بائی دا وے جسٹ آپ نے بات کی, بہت ساری جگہوں پہ پچھلے دنوں جو پولیٹیکل سچویشن چل رہی تھی, اسپیشلی ریجنل جو چل رہی تھی, اس میں بڑے فضول قسم کے کمنٹس آ رہے تھے. صحیح. تو میں جس فورم میں جاتا تھا, میں ایٹ لیسٹ 7-8 جملوں کو ایک ایسا کمنٹ چھوڑتا تھا کہ تھوڑی سی ڈانٹ بھی بلاتا تھا اس میں, کہ بھئی پوری اس طرف جو امت کفری ہے وہ اکٹھی ہے, اور ادھر اس طرف جو امت محمدیہ ہے وہ آپس میں لڑ رہی ہے. کیوں؟ وائی؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے نا کوئی, ان کو مانیٹر بھی نہیں کر رہے, ان کے پیرنٹس بھی مانیٹر نہیں کر رہے. اگر پیرنٹس کوئی کچھ کے مانیٹر کر بھی رہے تو وہ پیرنٹس بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, ان پیرنٹس کے بھی دماغ کھلے نہیں, وہ ایسے ماحول میں نہیں بیٹھے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ دیکھیں جس ملا کی اپروچ 1.5 انچ کی مسجد والی ہوگی, وہ آپ یقین کریں وہ پوری آبادی کو بگاڑ کے رکھ دے گا. اچھا, ایک اور چیز مجھے بتائیں, یہاں پہ ہمارے تقریباً 65% جو ہے وہ ہماری یوتھ ہے, ہمارے نوجوان ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ دیکھیے ان کا مستقبل, کریئر, فیوچر برائٹ ہونا اٹس ویری امپورٹنٹ, اور وہ اس قوم کا, اس ملک کے وہ معمار ہیں, تو ان کے یہ جو ڈیسیجن پاور ہے یہ مضبوط ہونا, اسٹرانگ ہونا بہت ہی ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان اس وقت فیصلہ کرتے ہوئے ان کو کن پرابلمز کا خاص کر سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟
دیکھیے میں اس کو سامنا یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کو جو اپرچونیٹیز ہیں نا اس کے سامنے بہت کم ہیں. ہماری جو پلاننگ ہے اس پلاننگ میں نوجوانوں کو ہم تعلیم دے کے باہر تو نکال رہے ہیں لیکن ان کے سامنے جابس ہم ان کو نہیں دے رہے, ان کو ہم مختلف جو ہنر ہیں اس میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ کہ ہماری جو لیک آف پلاننگ ہے اس نے ہمارے یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا تو شروع کر دیا, لیکن ایجوکیشن کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہم اس کو پرووائڈ کرنے میں ناکام ہو گئے. نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ اب دیکھیں ایک فار ایگزامپل ابھی میں کہوں گا کہ ایک فریش MBBS مارکیٹ میں آتا ہے. اب مارکیٹ آلریڈی سیچوریٹڈ ہے اور مارکیٹ میں سیچوریٹڈ ان دا سینس. اچھا اسی بات کو نا سم اپ آپ ایک پیغام کی صورت میں کر دیں. جی ہمیں دیکھیں کرنا یہ پڑے گا کہ ہم اوور آل اپنا جو سینیریو ہے اپنا سیٹ اپ ہے اس کو نوجوانوں کے ساتھ لنک کریں, نوجوانوں کے ایسی تعلیم دیں, ایسے ہنر دیں, ایسی ان کی کاؤنسلنگ کریں کہ وہ ان ٹریڈز میں آئیں جو آگے پڑھ کے آگے چل کے ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. ہم ان کے لیے اپرچونیٹیز پیدا کریں. ہم اپنا سارا جو فوکس ہے تمام فضولیات سے ہٹا کے نوجوانوں کے جو فیوچر بنانے کی طرف شفٹ کریں. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ فہد صاحب, آپ کے وقت کا. ناظرین یقیناً فیصلے ہیں وہ زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں, تو سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں, سوچ سمجھ کر ڈیسیجن لیں. جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سوچ سمجھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. بریک کی جانب بڑھیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے بہت انٹرسٹنگ ہے, لیکن ٹاپک سے پہلے ہم نے آپ کو اویئر کرنا ہے. ویسے ٹاپک بھی اویئرنیس ہی ہے ہمارے, لیکن پولیو کے حوالے سے ہم آپ کو اویئر کرنا چاہتے ہیں. ابھی بھی ہم پولیو فری کنٹری نہیں بن سکے جسٹ بیکاز کہ اویئرنیس کی کمی ہے. ہم کہیں بھی پولیو کی ٹیم جاتی ہے, ابھی بھی ایسے بیکورڈ ایریاز ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلواتے. دیٹس اے ریزن کہ ہم پولیو فری کنٹری نہیں بن پا رہے. تو پولیو کے آگاہی کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ دیکھیے پھر بعد میں آپ صرف آپ کا بچہ سفر نہیں کر رہا ہوتا, آپ کی پوری فیملی جو ہے وہ پھر ایک کرب میں ہوتی ہے, ایک تکلیف میں, ایک پریشانی میں ہوتی ہے. آپ اوبویسلی اپنے آپ کو ڈسٹرب فیل کر رہے ہوتے ہیں. سو کل رونے سے بہتر ہے کہ آج جو ہے وہ فوکس کریں, اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پہ لائیں. تو چلیے آئے ذرا پولیو آگاہی پر یہ رپورٹ ہے, دیکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکشن کی کہ اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے اس کنٹری کو پولیو فری خود بنانا ہے. دیکھیے اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ اس طرح سے پولیو کا شکار ہے تو آپ کے لیے اوبویسلی بہت زیادہ آپ کو مسائل کا سامنا, جیسے جیسے وہ بچہ یا بچی بڑے ہو گئے مزید جو ہے وہ آپ کو ہرڈلز آپ کے لیے آ سکتے ہیں, آپ کے لیے مسائل آ سکتے ہیں. تو پلیز اٹس اے ریکویسٹ, ہمبل ریکویسٹ کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اویئر کریں, نکلیں. وہ جو ایک عجیب سی کانسیپٹ, عجیب سا ہمارے مائنڈ سے میں کچھ چیزیں بیٹھی ہو کہ ہم نے پولیو کے قطرے نہیں پلانے, پتہ نہیں ہمارے بچوں کو کیا ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے بچے کی صحت کے لیے, حفاظت کے لیے, تحفظ کے لیے, اس کے بہتر مستقبل کے لیے یہ اسٹیپ ہوتا ہے. جو آپ پولیو کی ٹیمیں آپ کے گھر تک پہنچتی ہیں تو ان کے ساتھ ضرور تعاون کیا کریں. آگے بڑھتے ہیں. بچوں کا ذکر ہو رہا تھا تو ہمارا نیکسٹ ٹاپک بھی بچوں کے حوالے سے, ان کے تحفظ کے حوالے سے. تو ان کے تحفظ میں ایک یہ پولیو کی چیز بھی آ جاتی ہے کہ آپ نے ان کا بہتر ان کو مستقبل دینا ہے, تاکہ وہ ہنستے کھیلتے کودتے جو ہے وہ بڑے ہوں, جوان ہوں اور اپنے مستقبل کے لیے وہ کوشاں ہوں. تو بچوں کے تحفظ میں جہاں پہ ہم ان کی یہ صحت کی بات کرتے ہیں وہیں پہ اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو آیا جس طرح ہم دیکھتے ہیں چائلڈ لیبر کی سچویشن, ہمیں کیپٹل کی بات کریں اسلام آباد جیسے سٹی کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ایون گھر کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے پیرنٹس ہیں یا ایسے کچھ اسٹیپ مدرز ہیں, وہ بچے تو سب کے ایکول ہوتے ہیں, اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا, ڈانٹ ڈپٹ مار دھاڑ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. پھر اگر کہیں کچھ چھوٹا بچہ کسی کے گھر میں انہوں نے ایز اے ملازم کے طور پہ رکھا ہے تو اس کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ لٹرلی جو آس پاس اگر کوئی گزرتا ہے دیکھتا ہے اس کو بھی رونا آ جاتا ہے. سو کچھ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ آج ہم ڈسکس کریں گے. آیا بچے کے تحفظ کی بات کریں, اس میں جو ریاست ہے اس کی اوبویسلی ذمہ داری آتی ہے, پیرنٹس کی ذمہ داری آتی ہے, یا پورے اوور معاشرے کی بات کروں تو ہم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم بچوں کی حفاظت کریں. اور لاء کی بات کریں تو قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے. نارمل ہم یہ سنتے ہیں کہ قانون تو موجود ہے, لیکن پھر بات آتی ہے اس پہ عمل کرنے کی کہ ایکشن کتنا ہو رہا ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں, اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکے جو کہ بچوں کے
हिफाजत के लिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन के उनके प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी हद तक कोशिश हमें नज़र आ रही है. काम भी उन्होंने माशाल्लाह से बहुत किया और सक्सेसफुल भी उनमें माशाल्लाह से नज़र आती हैं. समीन शेख हमारे साथ हैं जी. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं समीन? थैंक यू वेरी मच समीन आपके वक्त का. समीन सबसे पहले तो बताइएगा ज़रा, हम लॉ की बात कर रहे थे बिकॉज आप एडवोकेट हैं, सो सबसे पहले तो ज़रा बताइएगा कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन कौन से अहम क़वानीन मौजूद हैं हमारे लॉ के अंदर? सो सबसे प्राइमरली हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल हमारे जो ऑब्लिगेशंस हैं. सो हम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के सिग्नेटरी हैं फ्रॉम द 12th of November. पाकिस्तान वाज एक्चुअली द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू रेटिफाई इट. उसको फिर हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई जगह इंक्लूड किया है. हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 11(3) से, जहाँ पे हमने चाइल्ड लेबर से मना किया हुआ है. किसी भी किस्म का फोर्स लेबर हम अपने बच्चों से ना करवाएं, एंड एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर 14. सही. फिर हमने 25A में उनको प्रोटेक्शन दी हुई है कि उनको एजुकेशन पे फोकस किया जाए. आर्टिकल 25 की अगर हम बात करें, वो भी कहते हैं कि जी स्पेशल प्रोविजंस हमें बनानी चाहिए अपने बच्चों के लिए. हाँ. फिर हमने अपने बच्चों के लिए फर्दर स्पेशलाइज्ड कवानीन भी बनाए हुए हैं. यू गॉट योर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट्स जो सारे सूबों में एग्जिस्ट करती हैं आपके पास. फिर पीका है, और जितने भी आपके लॉज हैं उनमें कहीं ना कहीं पे एक एलिमेंट हमने दिया हुआ है अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए. अच्छा, ये जो माजरत आपने कुछ हमें बताए, कुछ आपने लॉज बताए हैं, लेकिन इन सब की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं होता? थिंग इज़ यहाँ पे हमारा रोल एज अ सोसाइटी आ जाता है. हमने क्योंकि माशरती तौर पे कहीं चीज़ें ओके डिक्लेयर की हुई हैं, तो हम उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते. हाँ. आपकी अगर स्टेट की एक्शनबिलिटी के ऊपर आए ना, तो वो एक्शन तभी ले सकती है जब उनको खिलाफ वर्जी रिपोर्ट की जाए. अच्छा, यानी कि रिपोर्ट नहीं हो रहा? रिपोर्टिंग बहुत कम है. लेकिन हमें सामने नज़र तो आ रहा है ना. इवन देन रिपोर्टिंग बहुत कम है. दैट्स द इशू. वी कैन सी दीज थिंग्स हैपनिंग. हमें कितनी बार होता है, हम कहीं रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची रखी हुई है, साथ में वो अपने हाफ साइज़ के 2 बच्चे संभाल रही होगी. सीरियसली. और कितने अनफॉर्चुनेटली हमने कैसे उसको जो है ना कार के पीछे बिठाया हुआ होता है. बिल्कुल साइड पे. मेजॉरिटी टाइम्स में रेस्टोरेंट में पूरी फैमिलीज खा रही होती हैं, और उस एक बच्ची को साइड पे आपने बिठाया होता है, और वो आपके बच्चे या आपके जो भी आपके बैग लगेज उनकी हिफाजत कर रही है. वो हसरत से देख रही होती है कि यू नो मेरी ऐसी क्या गलती है कि मुझे खाना नहीं मिल रहा. दैट बीइंग सेड, आपकी रिपोर्टिंग कितनी हो रही है? ट्रू. जस्ट लास्ट नाइट आई बिलीव कि कभी इंसिडेंट हुआ जिसमें एक 13 साल की बच्ची उसको काफ़ी जिनसी तशद्दुद की गई है, एंड शी इज़ प्रेग्नेंट. ओह माय गॉड. तो हम लोग एज अ सोसाइटी यहाँ पे जो है ना काफ़ी फेल कर रहे हैं लिटरली. अच्छा, जैसे आपने ये बताया कि उस पर जैसे तशद्दुद किया गया, ये जिनसी जो उसके साथ ज़्यादती हो, इस जैसे और बहुत सारे हमें केसेस देखने को मिलते हैं. बच्चों को अगवा किया जाता है, तो उनकी बाजियाबी के लिए या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ एफर्ट्स हो रही हैं, कुछ लॉज हैं? सो हमारे लॉज आर प्रेजेंट. इशू इम्प्लीमेंटेशन पे आता है. आपके पास ट्रैफिकिंग के लिए भी लॉज हैं, आपके ऊपर चाइल्ड लेबर के भी लॉज हैं. आपने हर लॉ में प्रोविज़न रखी हुई है. PPC की मल्टीपल प्रोविजंस हैं जो बच्चों को प्रोटेक्ट करती हैं. हमारा इशू है हम उन्हें रिपोर्ट नहीं करते, हम उनको अंडरस्टैंड ही नहीं करते, क्योंकि हम इट्स वेरी इजी ना कि अगर मेरा बच्चा नहीं है तो वो किसी और का है, व्हाई शुड आई केयर. अच्छा समीर, बताइएगा कि ये सोच वाई क्यों है हमारी? हम ये क्यों सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा तो नहीं है या मेरी बच्ची तो नहीं है? खुदा न ख्वास्ता कल आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है. आज अगर किसी और के बच्चे के साथ ये हो रहा है, वो सेफ नहीं है, उस पर तशद्दुद हो रहा है, जब तो उसको अगवा किया जा रहा है या जिनसी ज़्यादती को उसको निशाना बनाया जा रहा है, कोई भी टॉर्चर हो रहा है उसके ऊपर, खुदा न ख्वास्ता कल आपका बच्चा भी हो सकता है. वो भी तो बाहर निकलता है, सोसाइटी में सर्वाइव करता है, निकलता है. सो ये सोच क्यों नहीं हम में आ रही? आई फील यहाँ पे इट्स अ टेरिबल थिंग टू से, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी रैपिडली एक्सपैंड कर रही है ना, हम रियलाइज़ नहीं करते कि इसके कहाँ कहाँ डेट्रीमेंट्स आते हैं. पेरेंट्स 2 लोग हैं, उनकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने बच्चों की तरफ. ऐसे ही है. अनफॉर्चुनेटली जब आपके पास इतने बच्चे होते हैं कि आप अपने बच्चों का बेरली ख्याल रख पाते हैं, तो आप बाहर किसी और के बच्चे के लिए किस तरह कंसर्न कर सकते हैं? आपको अपने बच्चों को फाइनेंशियली भी प्रोवाइड करना है, उनका खाना पानी पढ़ाई इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है. उस सब में आपके पास कहाँ टाइम होता है कि आप देखें कि वो अच्छा चलो मेरा बच्चा ज़िंदा है ना, बेयर मिनिमम्स पे हम चल रहे हैं. हम लोग अगर राइट्स की बात करते हैं ना, आपके पास 4-5 तरह की बेसिक राइट्स हैं.
ہم یہاں پہ بیئر منیممس پہ چلتے ہیں کہ جی آپ نے بیسک رائٹس ان کی کور کرنی ہے, ہاں وہ بھی ہماری نہیں کور ہوتی. فری اور کمپلسری ایجوکیشن 5 سے 16 سال کے بچوں پہ ہے ایز پر کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل. کہاں امپلیمنٹ کہاں میں ہو رہی, بالکل. ابھی دیکھیں تقریباً 1,25,00,000 سے زائد بچے ہیں جو چائلڈ لیبر میں کام کر رہے ہیں, یعنی کہ 1,25,00,000 سے زائد. تو اس میں کیا کوئی 100 بھی رپورٹ نہیں ہوتا؟ یعنی کہ اتنے ہیوج تعداد. منیمم رپورٹنگ ہے, کیونکہ ہم نے اب دیکھنا آپ پہ جاتے ہیں اور اگر رپورٹ کر بھی دیں تو پھر بولا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں, صورتحال اتنی مشکل ہے کہ پورا مافیا یا پیرنٹس انوالو ہے. I would not like to say کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے خلاف کوئی بھی چیز ملیشیسلی کرتے ہیں, لیکن ریالٹی از کہ ہمیں اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے, ہمیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھیں لکھیں. آپ کی 47% نا پاپولیشن کی 2023 کے سینسس کے مطابق بچے ہیں who are under 18. تو اگر آپ کی یہ ابھی under 18 ہے, ود ان دا نیکسٹ ایئر اور ایون چلو 10 ایئرس کر لیں آپ, بہت اس کو الیبریٹ کر لیں, یہ آپ کی ورک فورس میں آئیں گے لوگ. آپ نے ان لوگوں کی اگر بیسک رائٹس پہ کام ہی نہیں کیا, آپ نے ان کو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں دی. جب ایک بچہ 12-13 سال سے میکینک کی دکان پہ کام کر رہا ہے یا کسی کے گھر میں کام کر رہا ہے, تو اس کا آگے کیا فیوچر ہوگا؟ ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ پاکستان کا کیا فیوچر ہوگا if we keep doing this. لٹرلی کیا ہوگا. ایک اور رپورٹ میرے سامنے آئی تھی جس میں تقریباً 1 سال میں جو چھوٹے بچے ہیں, کم سن جو بچے ہیں, ان کے جو خلاف یعنی کہ زیادتی کے جو مقدمات, جو واقعات رپورٹ ہوئے تھے وہ 114 تھے, اور جو اغوا کے کیسز درج ہوئے تھے وہ تقریباً 58 تھے. اب ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں, سارے رپورٹ نہ ہوئے ہوں. تو کیا اب جو کچھ رپورٹ ہوئے ہیں, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو ایک لاز, جو قانون بنائے گئے ہیں, اس کے اکارڈنگ ان کو انصاف ملا ہوگا؟ سو ایکشنیبلٹی, ہماری کنوکشن ریٹس اگین کافی لو ہیں. دیر از اے رپورٹ وچ سیڈ کہ بلو 1% کنوکشن ریٹس ہیں, بیکاز میجورٹی ٹائمز جب ہم ان چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں تو کورٹس میں ہوتا ہے کہ یا تو پیرنٹس اس پہ راضی نامے کر لیتے ہیں, یا پھر سوسائٹل پریشر اتنا ہوتا ہے کہ جی مت اس کے بارے میں بات کریں, کچھ نہیں ہوتا. آپ کا فار ایگزامپل اگر کسی بچی پہ ایگزیکٹلی اگر کسی بچی پہ جنسی تشدد ہوا ہے, اس کو بولا جائے گا یا اس کے پیرنٹس کو بولا جائے گا کہ مت بتائیں, اس کی آگے زندگی خراب ہوگی. اچھا سمین, ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ ناظرین اس میں ہم مزید ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بچوں کے تحفظ کے حوالے سے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے جس میں ریاست کی ذمہ داری ہے, پیرنٹس کی ہے, اور اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں, معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بچوں کا تحفظ ہے وہ یقینی بنائے. واپس ٹاپک کی جانب آنے سے پہلے ناظرین ایک عوامی پیغام رپورٹ ہے ٹریفک پولیس کے حوالے سے, وہ ذرا آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں. اچھا, جب میں اپنے کیپٹل کی ایگزامپل دیتی ہوں, صبح جب میں آ رہی تھی آفس کے لیے تو اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے کافی ایفرٹ کی گئی کہ بھائی بائک کی یہ لین ہے, آپ نے اس میں رہنا ہے, جو بڑی بسیز یا ان کی یہ لین ہے, آپ نے اس میں رہنا ہے, گاڑیوں کی یہ اوور ٹیک جو لائن ہے وہ یہ ہے. تو لوگ کافی اس کی جو ہے وہ پاسداری کر رہے تھے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایٹ لیسٹ چلیں دیر آئے درست ہے, کچھ ہمیں اچھا دیکھنے کو تو مل رہا ہے کہ لوگ اپنی اپنی لین میں جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو اسی حوالے سے آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹریفک پولیس کا یہ جو عوامی پیغام ہے, رپورٹ ہے, وہ کیا ہے. جی کشمیر. بہت شکریہ مبشر, بہت شکریہ. عباس پور کی یہ ناظرین یہ رپورٹ تھی ٹریفک پولیس کی جو وہاں پہ, اور یہی سچویشن اس وقت ہمیں جو ہے وہ تقریباً پورے پاکستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہماری جو ٹریفک پولیس ہے وہ بڑی الرٹ ایکٹیو ہو چکی ہے. تو اب آپ لوگ پلیز قانون کی خلاف ورزی نہ کیجیے گا, ہاتھ میں نہ لیجیے گا قانون, اور قانون کی پاسداری کرنا یہ بہت زیادہ ضروری. دیکھیے ٹریفک پولیس کسی بھی ہم سٹی کی بات کریں, اگر وہ آپ کو روک رہی ہے, فائن کر رہی ہے, چلان آپ کے ہو رہے ہیں, کس لیے؟ آپ کے فائدے کے لیے, آپ کے تحفظ کے لیے. وہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ اسپیڈ لمٹ ہے, اس سے اوپر نہ جائے. آپ نے ہیلمٹ پہننا ہے, وہ آپ کی حفاظت کے, آپ نے سیٹ بیلٹ لگانا ہے تو آپ کی حفاظت کے لیے. اس میں ان لوگوں کو کیا مل رہا ہے؟ سو پلیز اس چیز پہ ضرور سوچا کریں. آپ میں ایک اناج گھمنڈ ایگو آ جاتی ہے نا کہ نہیں میں نے نہیں کرنا, سو یہ آپ کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے, ورنہ ان لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں کے لیے یہ تمام تر چیزیں کر رہے ہیں. پھر واپس سمین کی طرف آتے ہیں. سمین, ہم نے دیکھا تھا کہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے ایک عالمی معاہدے پہ بھی دستخط ہوئے تھے 1990 میں,
جس میں ہم کہیں تو 190 سے زائد ممالک جو تھے وہ شامل تھے، یعنی کہ آپ نے بچوں کے حقوق کے حوالے سے ایک عالمی معاہدے پہ دستخط کر دیے، آپ اس لسٹ میں تو شامل ہو گئے. لیکن وہ والی بات کہ جب ہم پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں، عملی طور پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ٹریفک سگنل پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں وہاں پہ، کچھ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ وہ شیشہ صاف کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ فلاورز کے پکڑ کے وہ کھڑے ہوتے ہیں، ایون چاک پہ وہ کلر لگا کے وہ ایک گولڈن مین یا وہ سلور مین بن کے وہاں پہ وہ بچہ کھڑا ہوا ہوتا ہے ہمارے سامنے، وہیں پہ پولیس والے بھی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، تو ایکشن نہیں ہو رہا. اس طرف ہم کیسے آئے؟ تو ہم نے ایک ریسنٹلی جو ہم نے اپنے لاز بھی تھوڑے سے چینج کیے ہیں، بیکاز ہم نے ریئلائز کیا کہ بچوں کی غلطی نہیں ہے. سو انیشلی جو آپ کا کلونیل لا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ کے جو بھی بیگرز اور یہ اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا. سو اب جو ہم نے لا میں چینج آیا ہے اس میں اب پولیس والوں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بچے ادھر ہیں اور ان کو بھی برا لگ رہا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی کئی بار اگر آپ دیکھیں نا شام کے ٹائم پہ آپ جائیں تو یو ول سی کہ کئی پولیس والے بیٹھے ہوئے انہیں تو جو بچے ہیں آس پاس کے ان سب کو اکٹھا کر کے ان کو چائے پانی کھانا دے رہے ہوتے ہیں، بیکاز ان کی لمیٹیشنس بھی ہیں. ایسے ہی ہے، وہ جو بچے ہیں ان کے پیچھے پورے مافیاز ہیں جن کے لیے وہ تگ و دے سے کوشش کر رہے ہیں ان کو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے، بٹ دیر سو مچ ایٹ پلے اینڈ دیر سو مچ اسٹرانگر. آپ کے صرف پاکستان کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے نا، دیر سو مینی، دیر وائڈ اسپریڈ. ٹرو. آپ کے کئی اس طرح کے بچے آ رہے ہیں جو افغانستان سے اٹھ کے پاکستان آئے ہوئے ہیں، ہاں، جن کی کوئی فیملی ٹریسنگ نہیں ہے. ٹرو. آپ کے اتنے مس پلیس بچے ہیں. ابھی بھی آپ کے پنجاب میں آئی ریممبر وی وینٹ ٹو سی سیف سٹی، وہاں پہ دے ٹولڈ اس کی جی ہمارے پاس 1014 بچے ایسے ہیں جن کو ہم نے پروٹیکشن ایریاز میں رکھا ہے، جس سے ہم چائلڈ ویلفیئر 1014 اوکے چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو میں ہیں یا ویریس اور آرگنائزیشنز میں ہیں، لیکن ان کی فیملی نہیں ٹریس ہو پا رہی. اچھا. کیونکہ یا تو وہ ڈسیبلڈ ہیں یا وہ کوئی اس طرح کی ایشو ہے جس سے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے. اوکے. سو ہمارے پاس اس طرح کے بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں. ایک ریسورسز کا آبویسلی لیپس ہے. اچھا اب دیکھیں نا، ایک تو ہے کہ بچے کو بہت ہی کم عمری میں کہیں نہ کہیں سے وہ اغوا کر لیتے ہیں. اب دیکھیں ہاسپٹل سے کتنے بچے اغوا ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو ہم تو کہتے تھے کہ بڑوں کی جو ہے نا یہ ہیومن ٹریفکنگ اسمگلنگ ہوتی ہے، اب تو بچوں کی بھی جو ہے نا انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. سو آبویسلی پھر اس میں پہچان کرنا، بچہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہو جاتا ہے تو خاصا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس پہ جو ہے جو اس طرح کے اغوا اور اسمگلنگ کے کیسز ہیں، کیا ان کی روک تھام پہ بھی کام ہو رہا ہے؟ کام ہر کسی کے اوپر چل رہا ہے. we're all trying. آپ دیکھیں نا آپ کی جب پاپولیشن کا ایک اتنا لارج پرسنٹیج بچے ہے، اس میں ایک انڈر اسٹافڈ فورس اور ایک انڈر اسٹافڈ اسٹیٹ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. ہمیں یہاں پہ وہ آتا ہے نا کہ ہم ایز اے سوسائٹی اویئر ہو جائے. جس طرح ابھی سینٹورس میں آئی ریممبر تھوڑی دیر پہلے کیس ہوا تھا، ایک مدر کے ساتھ ان کا بچہ تھا. اچھا، اس پہ بھی اسلام آباد پولیس نے کتنا کوئک ایکشن لیا اور ود ان 24 hours اف آئی ایم ناٹ رانگ اس بچے کو بازیاب کروا لیا گیا، کیونکہ وہ چیزیں ہائی لائٹ ہو گئی تھیں. یس. دیر سو مینی چلڈرن جو اسی طرح چلتے پھرتے کتنی. اب دیکھیں نا سینٹورس ایک بہت پبلک ایریا ہے، بالکل ایسے ہی، اور ایک بہت ہائی لائٹڈ ایریا ہے. ہاں. آپ کے کتنی بار ہوتا ہے راجہ بازار میں چلتے چلتے کسی ایک بچے کو اٹھا کے لے جائیں؟ ایسے ہی وہ ہم چیزیں ریئلائز نہیں کرتے. اچھا، اس لیے میں اکثر پیرنٹس کو جب اس طرح کے رشی ایریاز میں دیکھتی ہوں نا، مارکیٹس میں، مالز کے اندر، کہتے بھائی اگر آپ خواتین شاپنگ کے لیے آئیں تو پھر یا تو بچوں کو گھر کسی بڑے کے پاس چھوڑ کر آ جائے. اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکتی، بہت سارے شاپس کے اندر، مالز کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ماں ادھر کپڑے دیکھ رہی ہے، بچہ وہاں گھوم رہا ہے، اور میں لٹرلی بعض دفعہ میں کہتی ہوں بیٹا آپ کے پیرنٹس کہاں ہیں؟ وہ یہاں وہاں دیکھتا ہے. تو اب میں اس بچے کے پاس کھڑی رہتی ہوں کہ بھائی اس کے پیرنٹس کہاں ہیں، کوئی اس کا والی وارث کون ہے، یہ اپنے بچے کو پکڑ لو. جب تک کوئی آ کے اس کو نہیں لے کے جاتا میں وہاں پہ کھڑی رہتی ہوں جب وہ بچہ ہاں کہ یہی ہے. تو یہ سچویشن میں نے اسلام آباد میں بہت ساری جگہوں پہ دیکھی ہے. اگر سوسائٹی میں باقی بھی یہی رول امپلوائے کریں، پلیز آپ لوگ اپنی ذمہ داری باقی بھی سمجھیں. بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا ہے میرا تو ہے نہیں تو میں نے اس کی ذمہ داری نہیں لینی یا میں نے اس کی کیئر نہیں کرنی. وہی تو بات ہے، ہم سب کو اپنی ایک ڈیوٹی آف کیئر پوری کرنی چاہیے. ہمیں اگر نظر آتا ہے کہ کوئی بچہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہی، کئی بار بچے کھیلتے کھیلتے کتنا آگے نکل جاتے ہیں، انہیں نہیں سمجھ آتی. بیکاز ان کی چھوٹی باڈیز میں ابیلٹی ٹو موو ہے، یس، لیکن ان کو وہ سینس نہیں ہے کہ کس ایریا میں موو کرنا ہے. یہ بات ہے.
تو ایز اے سوسائٹی اگر ہم رسپانسبل ہو جائیں کہ جی دس از اے مسنگ چائلڈ، ان نون چائلڈ، ہماری مسجد بہت اس چیز میں ہیلپ فل رہتی ہیں. کئی بار مسجدوں میں ایریا کے اعلان ہو جاتا ہے جی، یا آپ اس کو رپورٹنگ اس کی کر دیں، پولیس کے پاس لے جائیں. ہم جانا نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم کسی نئے مسئلے میں پھنس جائیں گے. ایگزیکٹلی. اب اس سوچ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا پیغام کیا دینا چاہیے ناظرین کو؟ کیونکہ ہم ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پیغام دیجیے گا کہ جو ڈیجیٹل یا آن لائن نقصان ہو رہا ہے بچوں کا، یعنی کہ ان کو جنسی زیادتی کا شکار کیا جا رہا ہے آن لائن ڈیجیٹل تھرو ڈیجیٹل 26% یہ ایک ریشو پائی جا رہی ہے. تو آیا اٹ مین کہ بچوں کو ڈیجیٹل تحفظ دینے کی بھی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے یہ اپنے آپ کو بڑا ڈیجیٹل بنا لیا ہوا، تو اس سے بھی بچوں کو نقصان ہو رہا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سو پیرنٹس کو اپنے بچوں سے بات کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کر کیا رہا ہے. یس. بکاز ونس آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے تو آپ میجورٹی جو وائسز ہیں نا ان کی زندگی سے وہ ہٹ جاتے ہیں. ہاں. TFGBV بہت زیادہ انکریز ہو رہا ہے جو ٹیکنالوجی فیسیلیٹیٹڈ جنڈر بیس وائلنس ہے. ہاں. اس کے لیے اگر ایک پیرنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے، میجورٹی پیرنٹس کو تو یہی نہیں پتہ ہوتا بچہ کس کس ایپس پہ ہے، لیٹ الون کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. ہمیں ایک اوپن کمیونیکیشن اپنے بچوں کے ساتھ رکھنی ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ سمین آپ کے وقت کا. ناظرین ڈیفینیٹلی ہم نے بچوں کو وقت دینا ہے، ان کو سمجھنا ہے وہ کب کہاں کس سے بات کر رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے، اس پہ نظر رکھنی ہے. اور اگر آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے آپ پلیز خود اس کو اسکول ڈراپ کرنے جائیں، خود پک کرنے جائیں. اگر میں اپنے پیرنٹس کی بات کروں تو انہوں نے سختی سے جب ہم چھوٹے سے اسکول جاتے تھے انہوں نے سیکیورٹی گارڈ کو منع کیا ہوتا کہ جب تک آپ میری شکل نہیں دیکھو گے میرے بچے گیٹ سے باہر نہیں آنے چاہیے. تو آج کل پیرنٹس کو بھی اتنا ہی کانشیس ہونا چاہیے تاکہ ان کے بچوں کے ساتھ اس طرح کی کوئی ہیپننگ نہ ہو. بریک کی جانب بڑھے، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آتے ہیں اگلے ٹاپک کی جانب، بلکہ نہیں آپ کو پہلے ہم ڈوز دے دیتے ہیں، اسٹوریز ڈوز پہلے آپ کو دیتے ہیں، اس کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. سو نیکسٹ جو ہماری اسٹوری ناظرین بہت انٹرسٹنگ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 1000 سال پہلے کا جو درخت ہے آج بھی وہ پھل دے رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح سنا کہ ان کے جو زمانے کا درخت تھا آج بھی وہ پھل دے رہا ہے. یونان میں ایک زیتون کے درخت کو دنیا کا قدیم ترین زیتون کا درخت جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے. آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ حیرت کی بات یہ ہے ناظرین کہ یہ درخت آج بھی زیتون دیتا ہے. اور اس جو ہے جب ہم نے اس پہ مزید ریسرچ کی تو اس درخت کی جو عمر پائی گئی جو دیکھنے میں آئی وہ ہے 3000 سال. بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں. جبکہ کچھ مزید جو ریسرچر ہیں جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اس پہ مزید کہا کہ نہیں 3000 نہیں بلکہ کم از کم و بیش 4000 سال تک جو ہے وہ انہوں نے بتائی کہ اس درخت کی عمر ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی تقریباً آپ کہیں تو 1000 سے 2000 پہلے کا یہ درخت ہے جو کہ آج بھی پھل دے رہا ہے. اس طرح کے ناظرین جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں آپ ضرور دیکھا کریں. اچھا یہ درخت بہت زیادہ گھنا ہے. آپ نے اس کی فوٹیج اسکرین پہ دیکھی ہے کہ بہت ہی بڑا بھی ہے اور گھنا بھی ہے. اور اگر کہیں کہ اس کے اگر رقبے کی بات کریں تو 12.5 میٹر یعنی کہ 41 فٹ ہے. اور اگر ہم اس کے قطر یعنی کہ قریب کی بات کریں تو 4.6 میٹر ہے. اور یعنی کہ 1997 میں اسے ایک قدرتی یادگار کا بھی درجہ دیا گیا تھا کہ بھائی یہ قدرتی یادگار ہے. تو اس حوالے سے اس کو جو ہے وہ ایک پذیرائی ملنی چاہیے. اور قریب ہی زیتون میوزیم بھی قائم کر دیا تاکہ لوگ وہاں پہ آئیں میوزیم دیکھنے کے لیے. تو اس درخت کو جو ہے وہ بھی ضرور دیکھیں کہ اتنے سال پرانا درخت ہے، اتنے 1000 سال پرانا اور آج بھی اسی طرح سے تر و تازہ ہے، آج بھی اسی طرح سے وہ پھل دے رہا ہے. یہ درخت ناظرین نہ صرف اپنی ایک غیر معمولی قدیم عمر کی وجہ سے مشہور ہوا بلکہ آپ دیکھیں تو اس کی شاخوں کو کئی تاریخی موقع جیسا کہ آپ دیکھیں اولمپس کی جو رسومات ہے اس میں بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے. تو دس از ریئلی ویری انٹرسٹنگ. تو اس طرح کی چیزیں ناظرین دیکھتے رہا کریں تاکہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو اور آپ کو اس پہ مزید سوچنے سمجھنے کے جو ہے وہ آپ کو موقع ملے. جو کہ میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ جب آپ ایسی انٹرسٹنگ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو سوچنے سمجھنے کی آپ کی جو صلاحیت ہے وہ تیز ہوتی ہے. آپ اس پہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا ایسا بھی ہے. تو بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. ٹاپک کی طرف آتے ہیں ناظرین. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے کلائمیٹ چینج پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں.
अभी भी जो इस वक्त जो अगर मैं विंटर की बात करूँ, जो सिचुएशन चल रही है, ये क्लाइमेट चेंज की ही एक ऐसी लहर है कि पंजाब की अगर हम इलाकों की बात करें तो वहाँ पे कभी इतनी शदीद सर्दी नहीं पड़ी थी जो इस वक्त वहाँ पे ठंड हो रही है। और फिर स्मोक फोग इसका सिलसिला तो ऑब्वियसली जारी ही है। नाज़रीन, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आने वाली नस्लें हमारी जो हैं, हम तो जैसे तैसे कर रहे हैं सर्वाइव, लेकिन हमारी आने वाले नस्लों के लिए ये एक बहुत बड़ी आजमाइश बन जाएगी ये क्लाइमेट चेंज, क्योंकि दुनिया बदल रही है। हवा देखिए आपकी गर्म हो रही है, बर्फ़ आपकी पिघल रही है, मौसम आपका एक जैसा बिल्कुल नहीं रहा जैसे कि पहले। आप कुछ साल पीछे जाए जैसा आपको इन्वायरमेंट मिलता था, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। सैलाब की बात करें, खुश्क साली की बात करें, शदीद गर्मी की बात करें, तो इस जैसे बहुत सारे सख्त चैलेंजेस जो हैं हमें फेस करने पड़ रहे, उनका हमें सामना है। और ये सिर्फ आज का मसला नहीं है, ये सडन हैपनिंग ये नहीं हुई है। ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आई है। आप देखें, ये हर बच्चे के लिए, हर नस्ल के लिए ये एक सवाल होगा कि अगर अभी भी हमने क्लाइमेट चेंज पे, इन ये माहौलियाती तब्दीलियों पे हमने कंट्रोल नहीं किया, इस बारे में हमने एक्शन नहीं लिया, कोई प्रॉपर हिकमत अमली नहीं हुई, तो आने वाला वक्त और ज़्यादा सख्त हो सकता है। पानी की कमी हो सकती है, खुराक का बहरान जो है हो सकता है। इवन पानी की अगर मैं साफ़ पानी की बात करूँ तो आज भी उसकी अभी से उसकी किल्लत मौजूद है। तो आने वाले वक्तों में कहा जाता है कि अगली जो जंग होगी ना वो पानी पे ही होगी। साफ़ पानी जो पीने का पानी उसी पे हो सकती है। सेहत के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो इसलिए उम्मीद मौजूद है। और उम्मीद क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम दरख्त लगाने की बजाय काटने का काम हमने शुरू कर रखा है, जो कि पूरे पाकिस्तान में हमें देखने को मिला। ना सिर्फ कैपिटल के, आपने पिछले दिनों कुछ बहुत सारी रिपोर्ट सुनी है, सिर्फ इस्लामाबाद की मैं बात नहीं करूँगी, मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूँगी कि हमारा जो ग्रीन लैंड है, हमारे जो दरख्त हैं, जो बागात थे, उनको काट के वहाँ पर जो है वो रेजिडेंशल सोसाइटीज़, कमर्शल, ये तमाम तर चीज़ें आ चुकी हैं। तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज के अंदर इसका एक बहुत बड़ा हाथ है कि हमने अपने ग्रीन लैंड को, अपने दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। हम दरख्त काट ज़्यादा रहे, लगा कम रहे। तो इस पर मज़ीद बात करते हैं। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ज़रा इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी सादिया अशरफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सादिया? मैं ठीक हूँ और थैंक यू सो मच कि आपने प्रोग्राम में एक बहुत थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का, क्योंकि ये टॉपिक ऑब्वियसली आपसे रेलिवेंट है। आप इस बखूबी तरीके से इस पे बता सकेंगे और आपसे मुआवजा करवाना बड़ा आसान होगा, बिकॉज़ आप इंटरनेशनली भी ट्रैवल करती हैं, पाकिस्तान का भी आपने इन्वायरमेंट देखा है, तो दोनों को कंपेयर करना ज़रा आपके लिए आसान होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बताइएगा कि आपने पाकिस्तान के अंदर बहुत सालों से आप यहाँ का क्लाइमेट देख रही होंगी, एक जो आबो हवा, एक जो इन्वायरमेंट थी, जो एक खूबसूरत, जब कहते हैं ना कि 4 मौसम थे, बड़ी खूबसूरती के साथ वो आते थे। सो अब आप क्या तब्दीली देख रही हैं? बेसिकली अभी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हीट रेज, एक हीट इंक्रीज हो रही है, ऐसे ही है। और उसके साथ साथ जो वेदर के पैटर्न्स हैं वो चेंज होते हैं। बिल्कुल तो दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज एक सिर्फ ये प्रोसेस नहीं है कि ग्लेशियर्स मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे या हीट इंक्रीज़ हो जाएगी या एक जो बारिशों का सिलसिला है वो एबनॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि अभी क्लाइमेट चेंज अगर होगी तो माइग्रेशन होगी, क्लाइमेट चेंज अगर होगी तो फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ होंगे, क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो उसके साथ वाटर सिक्योरिटी, जो कि ऑलरेडी एक ग्लोबल एक इशू बन चुका है। ये आपकी कैपिटल जैसे इस्लामाबाद शहर जैसा जो है आपका, जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, यहाँ साफ़ पीने का पानी नहीं है, पानी भी हमें ख़रीद के पीना पड़ता है। या फिर अगर जो फिल्टर्स लगाए गए हैं, आज का यकीन जाने, मुझे तो उन पर भी बिलीव नहीं है कि वो उनकी सफाई होती होगी कि नहीं होती। हम तो कहते हैं कि ये तो यहाँ पे प्लांट लगे हुए, फिल्टर लगे हुए, तो वहाँ से जाके पानी भरे, मुझे यकीन जाने उन पर भी यकीन नहीं कि वो उनकी सफाई कब होगी, तो पानी ख़रीदना पड़ता है आपको। एग्जैक्टली तो ये इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो ये क्लाइमेट चेंज बेसिकली लिंक हो जाता है हमारी रीजनल सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि ये जो कलेक्टिवली चीज़ें हैं ये एक कलेक्टिव डोम बनाती हैं।
جس سے پھر نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ پھر انڈیپینڈنٹلی کلائمیٹک اور جو انوائرمنٹل ایشو ہے وہ نہیں رہتا, بلکہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل پولیٹیکل ایشو بن جائے گا. لائک ان فیوچر اٹ ول کنٹینیو لائک دس. بنیادی وجہ یا وجوہات آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیونکہ یہ سلسلہ ابھی سے شروع نہیں ہوا, اف ایم ناٹ رانگ پاکستان کا جو کاربن میں جو اس کا جو پارٹیسپیشن ہے وہ 0 پوائنٹ کچھ ہے اف ایم ناٹ رانگ, لیکن افیکٹ ہم بہت زیادہ ہو رہے ہیں. سو بنیادی وجوہات کیا ہے؟ اچھا, اگر ہم سب سے پہلے بنیادی وجوہات کی بات کریں تو اس میں ڈفرینٹ ریزنس ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے اسٹارٹ میں ذکر کیا تھا ڈیفارسٹیشن کا, درخت کاٹے جا رہے ہیں, سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں, اور جس میں ایک چیز جس کو کیا جا رہا ہے جو کہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کی رپورٹ نہیں سبمٹ کرائی جاتی کہ اگر ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس میں کتنے درخت کٹیں گے اور ان درخت کاٹنے سے کتنی پلانٹیشن ہوگی. تو جیسے آپ نے کہا تھا کہ لائک انٹرنیشنلی تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز اف دیئر از اے پلیس جہاں جس کو ریفارم کرنا ہے انفراسٹرکچر, تو پھر کوئی ایسا ایریا فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے جہاں پر اس سے ڈبل اماؤنٹ آف جو ٹریز ہیں ان کو پلانٹ کیا جائے, اور اس کا آلٹرنیٹ, یس اس کا آلٹرنیٹ. اور وہ جو ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ پراپر ایک رپورٹ کی فارم میں سبمٹ کروائی جاتی ہے. فار ایگزامپل اف ون ٹری از ڈیلنگ ود دس اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ, تو دیز نمبر آف ٹریز ول بی ایبل ٹو ڈیل ود دا سفیشینٹ اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ. اگر کوئی سوسائٹی یا کوئی پروجیکٹ ہو بھی رہا ہے تو دیٹ ول ناٹ افیکٹ, آل دو ابھی اگر انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو انفارچونیٹلی دنیا کا کوئی بھی خطہ اس کلائمیٹ چینج کے افیکٹ سے محفوظ نہیں ہے. ایوری ون از ایکسپیرینس. ایون اگر ہم امریکہ دیکھیں یا یو کے دیکھیں تو یو کے میں کبھی بھی جو ٹیمپریچر ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے رائز نہیں ہوا تھا. اور اسپین میں اسپیشلی اسپین میں ٹیمپریچر 50 ڈگری سے انکریز ہو گیا, یو کے میں 40 ڈگری سے انکریز ہو گیا. تو یہ وہ چینجز ہیں, کلائمیٹ چینجز جس کو ہم بول رہے ہیں. اچھا, اب دبئی جیسے شہر کو دیکھ لیں نا, اب اس کنٹری کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ کبھی اس طرح بارشوں کا کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا. تو جتنی وہاں پہ جس قدر بارش ہوئی اور جو ایک سیلابی ایک منظر تھے آپ نے دیکھے. اور وہ جو ورلڈ ویدر ایٹریبیوٹ ایک گروپ ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اپنے دبئی یا عرب امارات کی اگر ذکر کریں تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ بارشیں پچھلی جو تہائی کو اگر دیکھیں تو اس سے 10 to 40% زیادہ ہیں. اوکے. تو اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں اور ڈفرینٹ اور کنٹریز میں دیکھا جائے تو جو مونسون ہے وہ فیل ہو چکا ہے. پہلے بارشیں ہوتی تھیں, یہاں پہ بھی سمجھ لگتی ہے کہ مونسون کا سلسلہ جو ہے وہ کب ہوتا ہے. جب وہ فیل ہو جاتا ہے تو آف کورس وہ پھر کراپ پروڈکشن کو افیکٹ کرتا ہے. اور وہی کراپ پروڈکشن کا جو افیکٹ ہے وہ پاکستان میں بھی ہمیں نظر آتا ہے, آ رہا ہے بالکل. اور جیسے کہ 2025 میں پھر 2022 میں اگر دیکھیں پنجاب میں اور سندھ میں تو سیم پیٹرن امریکہ میں اور یورپ میں بھی ہے, جو کہ 2021 اور 2023 کا کمپیریزن ہے. ان کی جو کراپس تھیں جیسے کہ گندم ہے, جیسے کہ وہ آلیوز یورپ میں بہت پروڈیوس ہوتا ہے, تو ان کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہوئی. تو ان ریٹرن کیا ہوا کہ وہ جو پرائسز ہیں وہ انکریز ہو گئیں. اب وی نو مہنگائی تو ہوگی پھر, صرف یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. وی نو کہ جب امریکہ میں کوئی قیمت بڑھتی ہے تو پوری دنیا میں بڑھ جاتی ہے, بڑھ گئی, اور دیٹ لیڈس ٹو دا اگین فوڈ سیکیورٹی ایشوز. اچھا, یہ اگر ہم کوئلے کی بات کریں, گیس کی بات کریں, تیل کی بات کریں تو اس کا انوائرمنٹ پہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ بیسکلی یہ فاسل فیولز ہیں, اور اگر کچھ صدیاں پہلے ہم دیکھیں تو یہ کانسیپٹ تھا کہ کلائمیٹ چینج ایک نیچرل فینومینا ہے. جیسے کہ والکینک کرپشن ہوگا تو موسم تھوڑا تبدیل ہو جائے گا. لیکن 1800 سینچری میں کیا ہوا کہ یہی فاسل فیولز کو انٹروڈیوس ہوئے, جس کے رزلٹ میں گرین ہاؤس گیسز ریلیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جن میں امپورٹنٹ کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین ہے.
اب یہ گیسز زمین کے گرد ایک بلینکٹ بنا دیتی ہیں اوکے جو کہ ہیٹ کو ٹریپ کرتی ہیں. جب ہیٹ ٹریپ ہوتی ہے تو ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے. جب ٹمپریچر بڑھتا ہے تو گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں. جب گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں تو پھر فلڈز آتے ہیں. بھائی پاکستان کی ہسٹری میں اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو یہاں کا گرمی میں جو ٹمپریچر ہے کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ وہ 50 جائے گا. نیور ایور. اس دفعہ اسلام آباد میں گرمی کا جو ٹمپریچر تھا اس نے 50 ٹچ کیا اور لوگ حیران تھے یہ ہو کیا رہا ہے, اس قدر افیکٹ ہوا ہے. جیسے یورپ میں بھی یہی ہے. لائک میں میری گھر میں جب بات ہوتی تھی تو میں اپنے میں بتاتی تھی کہ بہت زیادہ شدید گرمی ہے. وہاں پر وارننگ سائنس جب آپ باہر نکلتے ہیں تو سڑکوں پر ایک اسپیسیفک الارم ہوتا ہے جب ٹمپریچر 40 ڈگری سے بڑھ جاتا ہے. اچھا. تو سائن بورڈز ہوتے ہیں جہاں پر شو ہو رہا ہوتا ہے کہ ٹمپریچر از 40 ڈگریز اور الارمز ہو رہے ہوتے ہیں تاکہ پیپل شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ دیئر ہیلتھ. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ پاکستان میں اگر اسپیسیفکلی دیکھا جائے تو 33 ایسی جھیلیں بن چکی ہیں جو کہ صرف گلیشیئرز کے میلٹ ہونے کی وجہ سے ہیں. اگر وہ جھیلیں برسٹ ہو جائیں تو فلڈز آتے ہیں, جس میں سے ایک برسٹ ہونے سے فلڈ آیا بھی ہے. تو دس ایوری تھنگ از لنک ود دا فوسل فیولز. جو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں, ایک تو آپ نے مونسون کا ذکر کیا, اب تو بالکل ہم اس سے جو ہے نا وہ دور ہی ہو گئے, سمجھ نہیں لگ رہی کہ جو بارش ہو رہی ہے مونسون کی ہے یا ویسے ہے, یا تو بالکل بارش ہی نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہے بارش تو وہ اتنی شدت اختیار کرے, جیسے کلاؤڈ برسٹ کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے موسٹلی, سو اتنی شدت اختیار کر لیتی ہے کہ وہ سیلاب کی صورت میں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے. آیا اس ساری سچویشن کے کلائمیٹ چینج کی موسمیاتی تبدیلیوں کا جو افیکٹ ہے وہ ہماری اکانومی پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے, خاص کر اگر میں پاکستان کی بات کروں کیونکہ ہم آلریڈی جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے, ہم کو ترقی یافتہ نہیں ہے. بالکل. اکانومی صرف پاکستان کی افیکٹ نہیں ہو رہی بلکہ پوری دنیا کی ہو رہی ہے, جس میں امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو سائنٹیفک پریکٹسز ہیں ایگریکلچرل فیلڈ میں وہ اڈاپٹ نہیں کی جا رہی اور ایز اے رزلٹ اس میں کراپ پروڈکشن کم ہوتی ہے. اب اگر ہم پنجاب اور سندھ کی بات کریں تو 2025 میں کراپ پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے کسان کی جو آمدنی ہے وہ بہت کم ہوئی. ایسے ہی پھر امریکہ میں اور یورپ میں اسی طرح کراپ پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے ابھی جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ پرائسز انکریز ہو گئیں. تو یہ پھر ساتھ انفراسٹرکچر پہ افیکٹ اس طرح ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز کچھ جیسے ڈیو ٹو ویدر ڈراسٹک چینجز کوئی سڑکیں جو ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں یا ریلوے کا جو سسٹم ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے تو اس کو ری بلڈ کرنے میں $1000. یہ جو ابھی بارشیں جو فلڈ آیا تھا اس کی وجہ سے جو پاکستان میں ایک تو جو کراپس کا جو آپ نے ذکر کیا اس پہ تو آبویسلی بہت بڑا لاس ہوا. پھر لوگوں کے مکانات, ان کے گھر کتنی تعداد میں جو ہیں وہ گر گئے. آپ کو روڈز جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو خود جو ہے وہ توڑنے پڑے پانی کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے, کہیں ادھر سے نکال دو ادھر سے نکال دو, کیونکہ اگر وہ ایک ہی خطے میں جاتا تو وہ اوبیسلی زیادہ ایک بہت بڑی بھاری پیمانے پہ تباہی ہوتی. لیکن ابھی بھی جو ہوئی وہ کچھ چھوٹی تباہی نہیں تھی, بہت ہی بڑے لیول پہ ایک تباہی ہمیں دیکھنے کو ملی. KPK کی بات کریں, پنجاب کی بات کریں تو اوبیسلی صرف کھیتوں تک نہیں, لوگوں کے گھروں کے گھر, فیملیز کی فیملی جو ہے وہ ختم ہو گئی, تباہ ہو گئی. دیکھیں ایک جرمن واچ رپورٹ تھی جو کہ 1999 میں ہی ایشو ہوئی تھی اور 1999 میں پاکستان اتنا زیادہ ڈراسٹک کلائمیٹ چینج کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. صحیح. تو تب ہی انہوں نے وارن کر دیا تھا کہ آنے والے ٹائم میں سب سے زیادہ جو کنٹری افیکٹ ہوگی وہ پاکستان ہوگی. اوکے. تو اور اس کے علاوہ ایک بک بھی ہے دا ڈیوائڈ نام سے, اس میں جیسن ہیکل کی ہے. اس میں بھی انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بتایا کہ 2018 میں جو سب سے زیادہ لائک 75% کنٹریبیوشن ہے کلائمیٹ چینج میں وہ انڈسٹریل ویسٹ کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. اب وہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ
کی بات کی جا رہی ہے. ہاں کیونکہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ ڈیولپ نہیں ایسے ہی ہے. بٹ اسٹل پاکستان کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. جی. بیکاز یہاں پر انفراسٹرکچر جو ہے وہ پور ہے. ایسے ہی. اس کے علاوہ پلاننگ کی ڈیفیشنسیز ہے. بالکل ہے. اس کے علاوہ جو ایک گرین ٹیکنالوجی کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے. ہاں. تو اس کی بھی ڈیفیشنسی ہے. تو لائک ابھی آئی ایم ہیپی کہ یہاں پر یہ جو میٹرو اور گرین ٹرانسپورٹ اور یہ جو الیکٹرک بسز یہ یوز ہو رہی ہیں. اور آئی ایم ہیپی بیکاز ایک جو بس ہے وہ 20 سے 25 گاڑیوں کا ایک ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کر سکتی ہے. Obviously, لیکن لائک اگر ایک بس چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ریڈیوس کر لیا 25 کارز آن دا اسٹریٹ آن دا روڈ. تو اسی سے پھر اس کی رزلٹ میں آف کورس جو گیسز کا ایمیشن ہے وہ کم ہوگا. اچھا اس کے باوجود جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اچھے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں کہ ای وی کی طرف وہ آ رہے ہیں, الیکٹرک بسیز آ رہی ہیں, کارز آ رہی ہیں, اسکوٹیز, اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ متعارف کروائی جا رہی ہیں. جتنی تیزی سے وہ اس طرف آ رہے ہیں کہ ہم ای وی کی طرف آئیں, اتنی بڑی تعداد میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے آج سے کوئی 5 سال پہلے اسلام آباد کے اگر روڈ وزٹ کیے ہو تو اتنی ٹریفک نہیں تھی جتنی ٹریفک آپ کو اس وقت اسلام آباد میں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو جتنے دیر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ای وی کی طرف آؤ, الیکٹرک بسیز, کار, اسکوٹیز, اس کی طرف آپ آئیں, اتنی تیزی سے ہم جو اندر والی فیول والی جو گاڑی ہے وہ بھی روڈ پہ ہمیں اسی طرح سے دھڑ دھڑ کہ وہ ٹریفک بھی بڑھتی نظر آ رہی ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو آبادی بڑھ رہی ہے. اسلام آباد بہت چھوٹا تھا اور اب تو وہ پتہ نہیں کہاں کس کونے تک جو ہے نا وہ پہنچ چکا ہے. ایون اب تو اکثر لوگ وہ روات والے بھی کہتے ہیں کہ اسلام آباد, یا ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد میں کنسیڈر ہوتا ہو. تو یعنی کہ بہت پھیل چکا ہے اسلام آباد. سو آبادی کے ساتھ پھر اوبیسلی ٹریفک جو ہے وہ بڑھے گی. تو ایک یہ بھی ہم وجہ قرار دے سکتے ہیں کہ نہ صرف اسلام آباد, باقی آپ سٹیز کی بات کر لیں, وہاں پہ بھی اسی طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے, ٹریفک بڑھی. ایک گھر میں 5 لوگ کام کرنے والے تو 5 کی اپنی گاڑی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ایک گاڑی لے اور ٹائم سے پہلے نکل جائے, سب کو ڈراپ کر دے. یا یہ بھی ایشو ہوتا ہے, ایک کا آفس ایسٹ میں ہے دوسرے کا ویسٹ میں ہو سکتا ہے, تو آپس میں نہیں ملاپ ہوتا. سو 5 لوگ کمانے والے تو 5 نے اپنی ہی گاڑیوں پہ جانا ہے, اپنی ہی کار انہوں نے یوز کرنی ہے. تو ایک اس کی وجہ یہ ٹریفک بھی ہے کہ جو کلائمیٹ چینج یعنی کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیٹ کا بڑھنا یا یہ سچویشن ٹریفک کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے. بالکل. 30 ہوئی تھی, اس کا مین ایجنڈا یہی تھا کہ جو یہ فوسل فیولز ہیں گرین انرجی کی طرف کیسے شفٹ کیا جائے اور فوسل فیولز کا یوز کم کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری اب کلائمیٹ چینج کا میجر کنٹریبیوٹر اور ہمارا اوپر سے جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے. میٹرو یہ بسیز یہ آ تو رہی ہیں الیکٹرک بسیز, لیکن ان میں آپ صبح آفس کے ٹائم دیکھیں یا چھٹی کے ٹائم جب آپ ان بسیز کا حال دیکھیں کہ اس میں کھڑے ہونے کی, سانس لینے کی بھی جگہ نہیں نظر آ رہی ہوتی. تو میجورٹی پھر اس وجہ سے بھی اس پہ ٹریول نہیں کرتی. پر میرا اپنا اتنا پیتھیٹک ایکسپیرینس رہا کہ میں وہاں پہ اس قدر رش تھا, میں ان کو کہہ رہی میرا اسٹاپ آ گیا, مجھے اترنا ہے. وہ اسٹاپ گزر گیا, میں 2 آگے چلی گئی لیکن مجھے اترنے کی جگہ نہیں ملی تھی. اور یہ میرا ایسا ایکسپیرینس رہا. اس کے بعد میں نے کہا بھائی معذرت, میں اپنی گاڑی یوز کر لوں گی پبلک ٹرانسپورٹ میں. سو اس وجہ سے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. اور اس کا ایک کارز کو کیسے ریڈیوس کیا جائے, تو کافی ٹائم سے یہ ایک چیز انڈر کنسیڈریشن ہے کہ فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کو کب گاڑیوں کے لیے ماسٹ ہوں گے. اچھا اس پہ بھی کام ہوا ہے. لیکن فٹنس سرٹیفکیٹ ماسٹ ہو جائے گا. اپنا چیک اپ نہیں کروایا. ایک پراپر اور ریسٹرکٹ جو ریگولیشن ہے وہ فالو کیا جائے. اور جب فٹنس سرٹیفکیٹ تو آٹومیٹکلی نمبر آف وہیکلز آن دا روڈ ول بی ڈیکریزڈ. تو اور ساتھ پھر ایگزیکٹلی چھوڑتی ہیں جو گاڑیاں. بالکل. ہاں. اور اس کے ساتھ پھر جو پبلک ٹرانسپورٹ کا آپ نے ذکر کیا کہ جو ڈیفیشنسی آف اسپیس ہے اور اوور کراؤڈیڈ ہوتی ہے, تو اس میں پھر گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا ہوگا کہ نمبر آف جو وہیکلز ہیں وہ ڈفرینٹ کم ہے, وہ زیادہ کیا جائے. تو وہ زیادہ کر لیا جائے اگر, یا ٹرینز کا سسٹم سٹارٹ ہو جائے. تو جیسے کہ ڈیولپ کنٹریز میں تو وہاں ٹرین, ٹرام,
چلتا ہے. تو ڈیولپ کنٹریز کی بات کی جائے تو وہ اگر کہیں کوئی اسٹریٹجیز بنا رہے ہوتے ہیں نا، وہ 50 سال آگے کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آبادی بڑھ سکتی ہے، چیزوں میں اوبیسلی انوویشن آئے گی، تو ہمیں اس کے اکارڈنگ وہ اپنے سارے میپ ساری ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم جو ہے ہم 1-2 سال آگے کا کہیں غلطی سے سوچ لیتے ہیں، یا وہ بھی یہ نہیں سوچتے بس ابھی کیا کرنا ہے یا کیا ہو رہا ہے صرف اس پہ. اگر میں اسلام آباد کی بات کروں تو یہاں پہ جب ایک روڈ میپ بنایا جا رہا تھا، وہ صرف یہاں پہ سگنل وہاں پہ سگنل، روڈ بن گئی، سڑک بن گئی، یہ چھوٹی ہے وہ بڑی ہے بنا دی. اب جب دیکھا کہ بھائی آبادی تو بڑھ رہی ہے، ٹریفک بڑھ رہی ہے، تو اب ہم نے روڈ کو جو ہے وہ بڑا کرنا شروع کر دیا، اور اس وجہ سے اور عوام کو پریشانی. پھر ہم نے برجز اور انڈر پاسز پہ کام شروع کر دیا کہ ہم نے سگنل فری کرنا ہے، یا روڈ رش بہت زیادہ ہو گیا، اس کی وجہ سے عوام کو مزید پریشانی. یعنی کہ اب آ کے ہمیں لگا کہ نہیں، ہمیں برج اور انڈر پاس بنانے چاہیے تھے، رش تو بہت بڑھ گیا، یہ سڑکوں کو بڑا کرنا چاہیے تھا. ہم اب ساتھ ساتھ سوچتے ہیں، آگے کی اسٹریٹجیز ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتی. جیسے کلائمیٹ چینج کی بات کی، فلڈ آ رہے ہیں، غیر معمولی بارشیں ہو سکتی ہیں. گورنمنٹ نے فل اس پہ، یعنی کہ جب پتہ تھا کہ کلائمیٹ چینج کی زد میں ہم آ سکتے ہیں یا آ رہے ہیں، جب یہ جو ایشو ہے جب یہ سٹارٹ ہوا، گورنمنٹ نے اس پہ کیوں نہیں سوچا؟ ڈیمز کیوں نہیں بنائے گئے کہ اگر بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب کی صورتحال، تو ہم پانی کو اسٹور کر سکیں؟ نہیں، ایسی کوئی حکمت عملی ہمارے پاس انفارچونیٹلی نہیں ہوتی. بیسکلی ابھی گورنمنٹ نے کچھ بہتر کام کیا ہے، کر رہے ہیں، بیکاز جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے یا منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے، وہ اس چیز پہ ورک کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کو کس طرح سے لائک ایک کمپنسیشن پرووائڈ کی جائے. اف ٹیمپریچر از انکریزنگ، بینگ انکریزڈ، تو کیسے اس ٹیمپریچر کے ساتھ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کی. سارا بلیم حکومت کو بھی نہیں دیتے، وہ بھی اپنی کوشش کر رہی ہے. بیچاری ہماری گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. یہاں پہ میں ذرا عام شہریوں پہ آ جاتی ہوں، نوجوانوں کی بات کر لیتی ہوں. ان کا اویئر ہونا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر ان کو اب گورنمنٹ ہر گھر کا دروازہ جا کے نوک نہیں کر سکتی کہ بھائی تم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس طرح کلائمیٹ چینج ہوگا، اس طرح نہیں، تم نے پودے لگانے یا تم نے درخت نہیں کاٹے، ہر گھر جا کے وہ نہیں بتا سکتے. تو اوبیسلی پہلے سے اگر ہر شہری، ہر بچہ، ہر نوجوان خود سے اویئر ہوگا تو وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے وہ چیزوں کو کرنے کی کوشش کرے گا. سو یہاں پہ تعلیمی ادارے، ہمارا تعلیمی نظام، ایجوکیشن سسٹم، اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا یہ پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو کلائمیٹ چینج کے بارے میں بتا کے کہ یہ ہے کیا، اور اس کی روک تھام کے لیے آپ بچوں کا یا نوجوانوں کا یہ کردار ہو سکتا ہے، اس کو ہم کیسے کور کر سکتے ہیں؟ یہ پیغام کی صورت میں بتا دیجیے. اوکے، یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، جس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہماری زمین صرف ایک ہے اور ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی ہوگی. اوبیسلی. پھر اگر ہم بچوں سے سٹارٹ لیں، لائک دا ینگ جنریشن، تو ان کو اسکول میں ہی انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ایجوکیشن پرووائڈ کی جانی چاہیے، تاکہ ان کے جو اسمال ایکٹس ہیں دیٹ کین کنٹریبیوٹ. فار ایگزامپل، ان کو سکھایا جائے کہ الیکٹریسٹی کیسے سیو کر سکتے ہیں، ان کو سکھایا جائے کہ وہ واٹر جو یوزیج ہے اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو پھر دین اف اٹ کمز ٹو دا ریسرچ انسٹیٹیوٹس یا اسٹوڈنٹس کی بات کریں جو دیٹ آر ان دا فیلڈ آف دوز ہو آر ان دا فیلڈ آف ریسرچ، تو وہ پھر ایسی کنٹریبیوشن کریں، ایسے انسٹرومنٹس بنائیں ایگزیکٹلی، تاکہ وہ پھر ان فیوچر ہمارے کام آ سکے. بہت شکریہ سعدیہ آپ کے وقت کا. ناظرین ڈیفینیٹلی یہ یاد رکھیں کہ جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو یہ مستقبل کا خطرہ نہیں، یہ آج کی حقیقت ہے جو رائٹ نو آپ کو ایکسیپٹ کرنی ہوگی کہ یہ ابھی آنے والا خطرہ نہیں. اس خطرے میں ہم ہیں، ہم موجود ہیں، اور یہی حقیقت ہے. چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو بتائیں، درخت لگائیں، کاٹنے سے جو ہے وہ منع کریں، اپنے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں، آلودگی جو ہے وہ کم سے کم کریں، تاکہ ہم اس کلائمیٹ چینج سے خود اپنی مدد آپ کے تحت ہم اس سے لڑ سکیں. بریک کی جانب بڑھے، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ ہوئی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین اگلا ٹاپک ہمارا بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی زبردست ہے. اگر میں اسلام آباد کی بات کروں معذرت، تو یہاں پہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ہے نا وہ ہمیں کافی ان کے انٹرفیرنس جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور اوبیسلی ان کی ذمہ داری بھی ہے. ناظرین اگر ہم اس ادارے کی بات کریں، CDA کی اگر ہم بات کریں یا کسی بھی ادارے کی بات کریں، تو وہ ادارہ اپنے کارکنوں سے چلتا ہے، اپنے امپلائی سے چلتا ہے، اپنے ملازمین سے جو ہے وہ چلتا ہے. اور اس اصول کو سمجھتے ہوئے جب ہم اسلام آباد جیسے شہر کی ترقی کی بات کرتے ہیں،
ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اوبیسلی اس میں سی ڈی اے کا بہت اہم رول ہے، لیکن جو اس کے کارکن ہیں، جو اس کے امپلائی ہیں، جو اس کے ورکر ہیں، جو ملازمین ہیں، ان کے حقوق، ان کا تحفظ، ان کی جو فلاح کی ذمہ داری ہے وہ بھی اوبیسلی اس ادارے کی ہے، یعنی کہ سی ڈی اے کی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں آپ جو سی ڈی اے کے امپلائی ہیں، جو ملازمین ہیں، جو ورکر جو کام کر رہے ہیں، ان کو محفوظ رکھنا، ان کو ان کی صحت کے حوالے سے کام کرنا، ورک پلیس پہ ان کو تحفظ دینا کہ آپ کو ٹائم پہ کھانا ملے گا، آپ کا جو زندگی، آپ کی جو لائف ہے وہ سیف سیکیور ہے، کیونکہ بہت سارے ہم پچھلے دنوں ہم نے دیکھے کہ ایسے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، بلکہ یہ کافی عرصے سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن رپورٹ کم ہوتے تھے، سامنے ہائی لائٹ کم ہوتے تھے، لیکن اب چونکہ سامنے آنا شروع ہوئے ہیں کہ جو سی ڈی اے کے ورکرز ہیں، جو ملازمین ہیں، وہ کام کرتے ہیں، کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، کہیں گاڑی ٹکر مار گئی، کہیں بجلی کے یہ جو شاک وغیرہ اس میں، یا کہیں بہت ساری ایسی ہیپننگز جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ سو آیا کس طرح سے یہ جو فیلڈ سٹاف ہے یا صفائی کا عملہ ہے یا جو پارک ورکرز ہے یا ٹیکنیکل ٹیمیں ہیں، ان کی جو حفاظت ہے وہ کیسے یقینی بنائی جا رہی ہے؟ بنیادی جو سہولتیں ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، جیسے میں نے بات کی، سرور اسٹرکچرز کی میں نے بات کی، آیا کیسے اس پہ جو ہے وہ سی ڈی اے کام کر رہا ہے؟ بیکاز یہ اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ورکرز کا، اپنے ملازمین کا خیال رکھے۔ تو آئیے ذرا بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے شہر کو تو دیکھ رہے ہیں، اپنی گلیوں کو دیکھ رہے ہیں، صاف ستھری ہمیں نظر آتی ہیں اور جگمگ کرتی ہیں، تمام لائٹیں، تمام روڈ، ہر چیز صاف ستھری۔ ایون وہ ورکرز ہمارے گھر سے آ کے جو سی ڈی اے ملازمین رکھے ہوئے وہاں پہ صفائی کے لیے، وہ آ کے ہمارے گھر سے کچرا اٹھا کے چلے جاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، ادروائز اگر ہمیں جانا پڑے ڈیلی تو موت پڑے گی، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ تو ان لوگوں کی بھی زندگی ہے، ان لوگوں کو بھی تحفظ دینا، ان لوگوں کی بھی صحت کا خیال رکھنا، خوراک کا خیال رکھنا، ان کے عزت نفس پامال نہ ہو، اس کا خیال رکھنا بھی اس ادارے کی ذمہ داری ہے۔ تو کیا یہ ادارہ اپنی اس ذمہ داری کو نبھائے ہوئے ہے؟ آئیے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی، اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم اسد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ اسد صاحب آپ کے وقت کا۔ اسد صاحب بتائیے گا، پہلے تو دیکھیے، ہم سی ڈی اے کی بات کر لیں، ہم کسی بھی ادارے کی بات کر لیں، وہاں کے جو ورکر ہیں، جو ان کے کارکن ہیں، جو ملازمین ہیں، اس کا تحفظ، اس کے تمام تر ضروریات کو پورا کرنا اس ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سو اگر ہم سی ڈی اے کی ہی بات کر لیں تو کیا سی ڈی اے اپنے تمام امپلائیز کی جو ذمہ داری ہے، خواہ وہ تحفظ کی بات کرے، خواہ وہ ہیلتھ کی بات کرے، خواہ وہ کھانے پینے کی بات کرے، اس کو پر وقت ادا کرتا ہے، سمجھتا ہے، نبھا رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کی ایڈمنسٹریشن اور پروڈکشن ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مزدوروں کے حوالے سے، ورکرز کے حوالے سے آج یہ پروگرام جو ہے وہ کیا۔ ویسے تو ہمیں یوم مئی پہ صرف یاد کیا جاتا ہے، لیکن آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے ورکر سیکیورٹی کی بات کی، پروٹیکشن کی بات کی۔ تو اگر میں سی ڈی اے کی بات کروں تو سی ڈی اے میں اس وقت جو ہے وہ سی ڈی اے مزدور یونین جو ہے وہ مزدوروں کی نمائندہ تنظیم ہے، جس کا میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہوں، اور ہمارے جنرل سیکرٹری چودھری محمد یاسین صاحب ہیں۔ صحیح۔ ہم نے انتظامیہ کے ساتھ تھرو نیگوسیشن، بائلیٹرل نیگوسیشن، ہم نے بہت سارے ایسے چارٹر آف ڈیمانڈ کے ذریعے ایم او یو سائن کیے ہوئے ہیں، جس میں ورکرز کی آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ، ان کی مراعات، سہولیات، ان کی ٹرانسپورٹ فیسلٹیز اور دیگر تمام جو ہے وہ ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ کے ذریعے منظور کرائے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے یہاں لا تو بن جاتے ہیں، ایم او یوز سائن ہو جاتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس کے لیے بڑی یونینز بھی ایفرٹ کرتی ہے، یس، وہ جو ایک مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اگر میں نمائندہ تنظیم بات کروں تو سی ڈی اے میں ورکرز کی پروٹیکشن کے حوالے سے اگر پورے ملک کی آپ بات کریں، جس طرح کی وہاں پہ امپلیمنٹیشن آف لا ہے یا مزدوروں کی جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سی ڈی اے میں مزدوروں کی صورتحال بہتر ہے، اور وہ ایک مثالی مزدور کے طور پہ پورے پاکستان میں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک سٹرانگ جو ہے وہ یونین موجود ہے، جو یونین کا کام ہے مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کرنا، ان کے لیے مراعات اور سہولیات دینا۔ تو جہاں پہ بھی لیڈرشپ موجود ہے، جہاں یونینز موجود ہے، میں سمجھتا ہوں ورکرز کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، کچھ نہ کچھ مل رہا ہے۔ اچھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلپ لائن یا شکایتی نظام موجود ہوتا ہے ہر ادارے کے اندر، تو کیا سی ڈی اے کے جو ملازمین ہیں، جو ورکرز ہیں، جو مزدور ہیں، ان کے لیے بھی کیا کوئی اس طرح کی کوئی ہیلپ لائن یا کوئی ایسے شکایتی نظام موجود ہے جہاں پہ وہ جا کے شکایت کر سکے تاکہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فوری ایکشن لے؟
دیکھیں ہم نے شہریوں کے لیے تو بہت ساری ہیلپ لائن بنائی ہوئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سی ڈی امپلائز کے لیے سب سے بڑی ہیلپ لائن ان کی یونین ہوتی ہے۔ اگر ان کے ساتھ کہیں ان کا کوئی گریوانس ہوتا ہے، ان کے ساتھ کوئی ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے، ان کے اور کوئی ایشوز ہوتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے اپنی یونین سے رابطہ کرتے ہیں۔ اور وہ ہمارا نیٹ ورک ایسا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہماری سی بی اے کمیٹیز موجود ہیں، جہاں پہ ہمارے نمائندے موجود ہیں جو ان کے گریوانسز سنتے ہیں، اور پھر ہم مینجمنٹ سے ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کراتے ہیں۔ صحیح۔ جو فیلڈ سٹاف ہے، جیسے کہ ہم بات کریں صفائی کرنے والے جو کارکن ہیں، ورکرز ہیں، جو پارک ورکرز ہیں، ان کی حفاظت کو کیسے یقینی بنایا جاتا ہے؟ یعنی کہ فار ایگزامپل کوئی حفاظتی جیکٹس موجود ہیں، کوئی ہیلمٹس موجود ہیں، یا کوئی تربیتی کوئی ورک شاپس کی جاتی ہیں؟ دیکھیں اگر میں سینیٹیشن ورکرز کی بات کروں تو اس میں ہمارے تقریباً سی ڈی اے میں اس وقت 1700 سے زائد جو ہے وہ ہمارے مسیح برادری جو ہے، کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور پاکستان نے بین الاقوامی لاز بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کا جو کنونشن ہے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا 187، اس کی بھی توثیق کی ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے ہماری نیشنل پالیسی بھی ہے۔ لیکن جہاں آپ نے اکوپمنٹس کی بات کی تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور کہ ورکرز کو کم از کم اب ان کے ہیلمٹ، جیکٹس، گلوز، یہ تمام چیزیں پرووائڈ کرنا۔ لیکن میں آپ کو یہ یہاں سے بڑی بدقسمتی سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اس شہر میں کیپٹل جو کہ پورے ملک کا ایک آئینہ ہوتا ہے، اس میں ورکر جو ہیں وہ ہمارے جو خصوصی کرسچن ورکرز ہیں جو یہ صفائی ستھرائی کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں، جب ہم صبح سوئے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے سڑکوں پہ آ کے تو یہ صفائی کا کام کرتے ہیں، وہ اپنے پیسوں سے جھاڑو خریدتے ہیں۔ Oh my God! اس حد تک یہاں پہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اب آپ کو سیکٹرز ایسے نظر آتے ہیں جہاں پہ ٹھیکیداری نظام ہے۔ اب یہ جھاڑو خریدنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بیسیکلی رسپانسبلٹی ہے انتظامیہ کی۔ لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ امپلیمنٹیشن آف لا نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے۔ دوسری جو بڑی چیز ہے، دیکھیں کوئی بھی ورکر ہے جب آپ اس کو کام کے لیے بھیجتے ہیں، اب ہمارا ورکر جو ہے آپ دیکھیں کہ زیر زمین اتنی گہرائی میں جا کے جو ہے یہ سیوریج کی لائنیں جو ہیں بلاک ہوتی ہیں ان کو صاف کرتا ہے، اندر گیسز ہوتی ہیں، بہت ساری جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں، تو وہاں پہ بیسک ٹریننگ نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ورکرز کو یہ اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو اس کی بیسک ٹریننگ کی جائے، اس کو بتایا جائے جب آپ نے اس مین ہول میں اترنا ہے آپ کے پاس کون سی سیفٹی اکوپمنٹس ہونے چاہیے، اور آپ نے اس کو کیسے چیک کرنا ہے کہ کیا اس کے اندر کوئی گیسز تو نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا گیپ ہے، اور گیپ اس لیے ہے کہ یہ انتظامیہ کی جو عدم دلچسپی ہے، جو مینجمنٹ ہے اس کی عدم دلچسپی ہے۔ اس کے لیے ہم نے بطور یونین ان کو باقاعدہ آفر کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کچھ ایسے سیشنز کریں، لوگوں کو ٹرین کریں، لوگوں کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ جن حالات کار میں ہم کام کر رہے ہیں، جو ہماری ورک پلیس ہے، وہاں پہ ہم کیسے کام کریں۔ آپ تو آفس میں بیٹھے ہیں، ایک بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، فیلڈ میں تو وہ لوگ موجود ہیں جن کو ڈفرینٹ حادثوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ ایون میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ترک کلامی پہ اتر آتے ہیں، جبکہ بیک ہینڈ پہ تو ادارہ ہے، انتظامیہ، ان کا تو کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ ہم پچھلے تقریباً کوئی 7-8 سال سے یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے انتظامیہ کے ساتھ ہماری لیڈرشپ کی میٹنگز ہوئی، اس کے باقاعدہ منٹس ایشو ہوئے، لیکن آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اتنی ستم ظریفی ہے اس کیپٹل میں، جو ہمارا کرسچن ورکرز ہے، جو صفائی کا کام کر رہا ہے، جو ہماری جو اس اقلیت ہے، قائد اعظم کا بھی فرمان تھا کہ اس ملک میں اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے، اور یہ جو ہمارے فلیگ میں وائٹ نشان ہے یہ بھی اقلیتوں کا نہیں، ان کے تحفظ کے لیے۔ لیکن میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں اس صفائی کے عملے کے لیے آج تک کوئی سائٹ آفس نہیں بنایا گیا۔ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جس صبح نکلتے ہیں، جب ہم سوئے ہوتے ہیں، آپ یقین کریں بارش ہو، دھوپ ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، وہ جو اوپن سپیس پہ بیٹھے ہوئے، اگر وہ دوران ڈیوٹی، دوران کام، اگر کسی بہن بھائی نے بیت الخلاء جانا ہے، ان کے لیے واش رومز نہیں ہیں، اور یہ آپ کے کیپٹل کی حالت، یہ کیپٹل کی، تو باقی سٹیز کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کیا سچویشن ہوگی۔ حادثاتی کوئی انشورنس یا ہاسپٹل میں علاج یا کوئی میڈیکل الاؤنس دیا جاتا ہے ان ورکرز؟ جی الحمدللہ سی ڈی اے مزدور یونین نے تھرو نیگوسیشن جو ہے وہ ہم نے، ہمارا اپنا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ ہماری تمام میڈیکل ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ ملتی ہیں، اور اگر دوران سروس کام کے دوران جو ہے اگر کسی کی اس طرح کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہمارا ایک پورا کمپنسیشن پلان ہے، اور ہم اس کو ڈیتھ گرانٹس اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کے
मुताबिक है वो हम उसको जो है वो उसके लवाकिन जो होते हैं उनको हम देते हैं। लेकिन उसके लिए देखें मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि सोसाइटी में भी हमें जो है वो बिहेवियर चेंज की ज़रूरत है, हमें लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनकी तरबियत करने की ज़रूरत है। पिछले दिनों आपने देखा होगा हमारा एक यंग जो है वो सैनिटरी वर्कर जो है वो एक कार ने उसको हिट किया और उसकी डेथ हो गई। आप देखें उसका कसूर नहीं था, वो तो अपने जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था, काम कर रहा था बेचारा। जैसे तो वो एक जो रेस लगी हुई थी गाड़ियों की तो वो उसको हिट कर गई और वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसकी डेथ हो गई। तो हमने माशरती तौर पे भी इन तब्दीलियों को लाना है और लोगों को और माशरे को इस तरफ लाना है कि जो आपके रोड सेंस है, आप अगर रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, अगर कोई वर्कर वहाँ काम कर रहा है तो आपने उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है और उसके कवानीन को पर जो है वो अमल दरामद करना है। ऑब्वियसली। अच्छा, हम एक और देखते हैं कि CDA में या ये जो हमारे फील्ड वर्क है, काम के दौरान कोई बदसलूकी या कोई हैरेसकी का कोई वाक़या पेश आता है तो क्या इस हवाले से जो आपका जो HR डिपार्टमेंट या इन्वेस्टिगेशन कमेटी या कोई इस तरह के कानून या कोई डिपार्टमेंट मौजूद है जो कि उन ख़वातीन को फिर तहफ़्फ़ुज़ देता है? देखिए जी, हमारे यहाँ अगर मैं इदारे की बात करूँ तो जो हमारी ख़वातीन और हमारे भाई जो काम करते हैं, ख़ासकर सफाई का अमला जो है हमारा मुख्तलिफ़ घरों में जाते हैं, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे जो है वो सुबह जाके कूड़ा उठाते हैं, तो आपको पता है इस माशरे में हर तरह के लोग हैं। कुछ उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं, कुछ उनके साथ जो है वो बड़ा रूड लहजे के साथ करते हैं। कुछ लोग मैंने देखा है माजरत के साथ ऐसे उनको हकारत की नज़र से देख रहे होते हैं जैसे ये सफाई सुथराई वाले तो इंसान ही नहीं है, ऐसे ही इस तरह लोग उनको देख रहे हो। तो उसके लिए जो है वो हमारा एक कंप्लेंट मैकेनिज्म ऐसा है कि अगर हमारी किसी ख़वातीन वर्कर्स के साथ जो है वो कोई इस तरह की बदसलूकी या हो तो हमारे यहाँ बाकायदा तौर पे एक हरासमेंट कमेटी बनी हुई है। अच्छा जी, उसमें बाकायदा तौर पे जो हमारे नुमाइंदा यूनियन है उसके जनरल सेक्रेटरी चौधरी यासीन साहब उसके मेंबर हैं और उसके अलावा जो दीगर HR से और कमेटी मेंबरान से मौजूद हैं। लेकिन मैं बात फिर वही करूँगा कि जब तक हम रवैयों में तब्दीली नहीं लाएंगे तब तक हम इनको जो है वो इज़्ज़त, देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं, और वो सबकी है, वो चाहे एक बड़ी एलीट कुर्सी पे बैठा है, पार्लियामेंट में बैठा है, अवाम में बैठा है, जितनी रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी है उतनी ही एक वो कूड़ा उठाने वाले की भी। बिल्कुल, और इज्जत सबकी इक्वल। हमें ये रवैयों में तब्दीली लानी चाहिए। मिसाल के दे देता हूँ, देखें एक अच्छे काम के लिए अब आप आगाज़ करेंगे तो मैं कहता हूँ कि जब सुबह एक कूड़ा उठाने वाला आता है तो हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है, बेल होती है, बच्चे हमारे कहते हैं बाबा मामा कूड़ा उठाने वाला आ गया। नथिंग, आप इसको चेंज करें, आप कहें कि सफाई वाला आया, सफाई वाला, उसकी रिस्पेक्ट होगी, उसकी जो इंकरेजमेंट होगी कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ ये एक अच्छा काम है और मैं अगर ये एक बीइंग ए एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ तो मुझे आगे से रिस्पेक्ट मिल रही है। जब अगर सोचा जाए, आप बड़े पढ़े लिखे, बड़े आप घरों में बैठते हैं, बड़े मार्बल के आप घरों में रह रहे हैं, आपका जो कच्चा जो सफाई है वो कर रहे हैं जिसको आपको समझ नहीं रहे। बिल्कुल, और दीन हमारा ये कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो असली काम तो देखें ना वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना या उनको रिस्पेक्ट देना ये सिर्फ इदारे की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि जहाँ कहीं भी आप एम्प्लॉयज़ को देखें तो आप रिस्पेक्ट करें। अच्छा, फायर सेफ्टी के लिहाज से भी क्या जो मुलाजमीन हैं उनको वर्कशॉप दी जाती है? हमारा एक जो है वो इमरजेंसी या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के से मुस्लिक जो एक शोबा है जी, जो ये आप देखेंगे इस्लामाबाद में अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि आग लग जाती है या जो दीगर आफात आती हैं जैसे फ्लड आ गया, ज़लज़ला अर्थक्वेक्स आ गया, और ये अभी बल्कि लास्ट संडे को आपने देखा कि हमारे अनफॉर्चुनेटली G72 में एक ब्लास्ट हुआ वो गैस लीकेज की वजह से, तो वहाँ पे बहुत सारी जानें जो है वो गई, उस पर भी जो है वो हमें बड़ा दुख है और वो हमारे CDA एम्प्लॉइज भी थे, तो एक हमारी पूरी एक रैपिड फोर्स है। अच्छा, हमें ब्रेक लेनी है सर, सब ब्रेक के बाद हम इस सवाल का जवाब आपसे इन डिटेल लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ में मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आखिरी टॉपिक हम CDA के जो मुलाज़मीन हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ पे बात करें। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपको ज़रा हम गुजरात की सैर करवाते हैं, ज़रा आपको गुजरात शहर दिखाते हैं। उस हवाले से हमारी टीम ने एक मोन्टाज तैयार किया, आइए देखते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पे भी आपने गुजरात की सिचुएशन देखी कि यहाँ पे भी फोक का जो है वो हमें राज देखने को मिल रहा है। धुंध बहुत ज़्यादा है और वही मौसम में जो है वो काफ़ी तब्दीली आई हुई है, तो आप लोगों ने ख्याल करना है, एहतियात करना है कि आप ड्राइव के लिए निकल रहे हैं, आपके काम के लिए जाना है
تو آپ نے ذرا احتیاط کرنی ہے، اسپیڈ زیادہ آپ نے نہیں کرنی اور فوگ لائٹ کا آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اسد صاحب، ہم بات کر رہے تھے فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے تو ان کے لیے کچھ حفاظتی ساز و سامان یا ان کی تربیت کے لیے CDA کیا اقدامات کرتا ہے؟ آپ اس کا جواب مکمل کر لیں۔ جی، اس کے لیے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ایمرجنسی اینڈ ڈیزاسٹر میں، اور اس کے لیے ہماری باقاعدہ ٹریننگز ہوتی ہیں۔ جو ہمارے فائر فائٹر ہیں، جو ہمارے فائر مین ہیں، وہ باقاعدہ جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں، اور جب وہ ٹریننگ حاصل کر کے آتے ہیں تو وہ پہلے سے بڑھ کے ایک اچھے اسکلڈ فائر مین اور فائر فائٹر ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ابھی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لاسٹ سنڈے کو ہوا، تو اس میں بھی ہمارے فائر فائٹرز نے اور جو ہمارا ایمرجنسی یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا عملہ تھا انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس کے ساتھ میں اسپیشلی جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کروں گا اور ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جو وہاں پہ ہماری کرسچن کمیونٹی تھی، جو نوجوان تھے ہمارے، انہوں نے عملے کے ساتھ مل کے جو ہے فوری طور پہ لوگوں کو ریسکیو کیا اور جتنا بھی وہاں پہ جو گیبریج پڑی تھی سارا کچھ وہاں سے ہٹایا۔ تو ایک بڑی ایگزامپل ہے کہ جب ہم مل کے کام کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم مسیح اتحاد کی مثال اس انسیڈنٹ میں ملی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ کہیں بھی ہمیں اسلام آباد میں نظر نہیں۔ انتظامیہ، ICT، فائر بریگیڈ کا عملہ، تمام ادارے جو ہیں وہ ایکٹیو رہے اور انہوں نے اپنے تمام فرائض جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے انجام۔ زبردست، جسٹ بیکاز کہ ان کی ٹریننگ تھی، ان کو ٹرین کیا گیا تھا، تو اس کے ساتھ پھر باقی عوام میں لگ گئی۔ اچھا، CDA کے جو ملازمین ہیں، ان تمام ورکرز کی، فیلڈ ورکرز جو ہے یا اوور سب کی بات کریں تو ان کی ذہنی صحت یعنی کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے کیا اقدامات ہوتے ہیں؟ جیسے کہ ان کی کاؤنسلنگ کی بات کریں، اسٹریس مینجمنٹ کی بات کریں، کیونکہ جس طرح یہ باہر لوگوں سے ملتے ہیں، فیلڈ ورک میں نکلتے ہیں، ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ وہ بیل بجتی ہے تو وہ کہتا ہے جو ہے نا وہ کچرا اٹھانے والا ہے، کوڑا اٹھانے والا ہے، تو یہ بھی دیکھیں نا ایک لفظ سن کے انسان بڑا ہرٹ تو ہوتا ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری ہیپننگ ہوتی ہے کہ بندہ اسٹریس لے جاتا ہے یا اس کے کہنے کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا اس حوالے سے کوئی پروگرام ہوتے ہیں کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ان کو ذرا بوسٹ رکھا جائے؟ جی بالکل، ہماری جو CDA مزدور یونین ہے، ہم باقاعدہ طور پہ نیشنل اور انٹرنیشنل ہم بہت ساری آرگنائزیشنز کے ساتھ ہماری ایفیلیشن ہے جو مزدوروں کی اویئرنیس کے لیے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے پروگرام کرتی ہے۔ پاکستان میں بھی کچھ ہماری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، تو CDA مزدور یونین جو ہے وہ اپنے ان نمائندوں کو، اپنے ان ورکرز کو ایجوکیشن کے لیے، اویئرنیس کے لیے ایسے پروگراموں میں بھیجتی ہے جہاں جا کے وہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو ہے وہ فرائض منصبی کیسے ادا کرنے ہیں، اور جو ہے وہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے، ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، یہ تمام چیزوں کی CDA مزدور یونین بطور نمائندہ یونین جو ہے اپنے ورکرز کو ایجوکیٹ کرتی ہے۔ اور ابھی حال میں ہی ہمارے جو ہے وہ ورکرز جو ہیں وہ لاہور میں گئے، وہاں پہ ایک ٹریننگ سیشن تھا، اس کے بعد نیپال میں ہمارا جو سینیٹری ورکرز کا ایک باقاعدہ طور پہ ٹریننگ سیشن سے اس میں شرکت کی۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں کروں گا جو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں، اس ٹائم جو سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے وہ آؤٹ سورسنگ ہے، اور CDA انتظامیہ جو ہے وہ ہمارے اس سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کو آؤٹ سورس کرنے جا رہی ہے، اور اس سے جو ہے وہ 1700 تقریباً جو ہمارا کرسچن کمیونٹی ہے، جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اقلیتوں کا یہاں تحفظ دیں گے، ان کا جو ہے وہ مستقبل طریق ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے یونین جو ہے وہ ایفرٹ کر رہی ہے، ہماری لیڈرشپ نے باقاعدہ طور پہ جمہوری اور قانونی دونوں جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام نہیں ہوگا، اس سے لوگوں کے بے روزگاری بڑھے گی۔ چھوٹے طبقے کو یا وہ جو کم اماؤنٹ میں، کم سیلری میں زیادہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کو ہی ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ ایکچولی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کو ہم نے چینج کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ پورے اس ٹائم ملک میں جو آؤٹ سورسنگ ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ورکرز کے حوالے سے ایک چیلنج بنا ہوا ہے، اور منافع بخش اداروں کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ اگر ہے کہیں پہ آپ کو لاس ہو رہا ہے تو آپ ضرور بیٹھیں، لیکن جو ہے وہ آپ جب ڈیسیژن لیں تو کم از کم ورکرز کو دیکھیں نا، ورکرز کو بالکل ان کی رزق روٹی پہ لات مارنا یہ کون سا حل ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں بے روزگاری کے کیا حالات چل رہے ہیں، کیا سچویشن چل، اس حالات میں اگر آپ 1700 خاندانوں کو آؤٹ سورس کر دیں گے جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے، 1700 لوگ نہیں ہوں گے، فیملیز ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اور خاص کر میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنلی ایک اچھا میسج نہیں ہوگا کہ ہم اقلیتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ حالانکہ جب یونین ہے وہاں پہ موجود، اور یونین کے ایگریمنٹ کے تحت میں نے کہا آپ کو بہت ساری ان کو برات ملتی ہیں، وہ ان سے محروم ہو جائیں گے۔ ابھی جہاں ہم اپنی یونین کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے ذریعے 50 لوگ جو ہے اب ہم نے 77 لوگ کر دیے حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں اس دفعہ ہم نے 5 لوگ کرسچن کمیونٹی کے ویٹیکن سٹی کے لیے کیے ہیں، کیونکہ ہماری یونین کا جو مقصد ہے اور موٹو ہے وہ یہ ہے کہ رنگ نسل سے بالا مذہب، رنگ نسل سے بالا تر ہو کے مزدور کی خدمت کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے ان کو تحفظ دینا ہے، ان کو رسپیکٹ دینی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔
ہمارے ان مزدوروں کو, ہمارے ان بہن بھائیوں کو, ان ورکرز کو جو فیلڈ میں نکلتے ہیں, جو دھوپ برسات ہو وہ نہیں دیکھتے, ان کی طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے, ڈیوٹی لگی ہے تو ڈیوٹی سر انجام دینی ہے, کیا ان کو کوئی وقفے سے چھٹیاں بھی ملتی ہیں یا ان کے لیے کوئی ایونٹ, کوئی فیسٹیول بھی آرگنائز ہوتے ہیں؟ دیکھیں گسٹڈ ہالیڈیز تو ہیں ہماری جو ہے وہ ملتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کسی دوسری اسٹیٹ کے گیسٹ نے یہاں آنا ہے تو رات کو روٹ لگ جاتا ہے, اس روٹ میں صفائی کا کام ہے, اب ان کو جی گھروں سے بلایا جاتا ہے اور کوئی ٹرانسپورٹ فیسلٹی نہیں ہے, وہ اپنے بائکس پہ اپنے ارینجمنٹس پہ آتے ہیں اور یہ روڈیں صاف کرتے ہیں اور وہ تمام روٹ صاف, اور اس کے برعکس جب وہ اتنی ڈیوٹیز دیتے ہیں اپنے اوقات کار سے زیادہ کام کرتے ہیں اور ان کے لیے کوئی اوور ٹائم کی سہولت نہیں ہے اور ان کو کوئی اوور ٹائم نہیں دیا جاتا اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے فلاں پوائنٹس پہ آنا ہے. اچھا, الٹا جو سیلری دے رہے وہ تو بیچارے اپنے آنے جانے میں لگا رہے ہیں جی, کوئی پبلک ٹرانسپورٹ یا بائک جس پہ بھی آ رہا ہے وہ تو سارا اس میں جا رہا ہے. بالکل, اور ابھی ہم نے ریسنٹلی جو ہے وہ ان کے کرسمس کے موقع پہ ہم نے انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے اوقات کار سے بعد جو کام کرتے ہیں ان کے لیے اوور ٹائم دیا جائے, کم از کم ان کی جو ہے وہ ایک انکریجمنٹ ہو, ان کو جہاں وہ کام کر رہے ہیں کھانا ملنا چاہیے. دیکھیں اب رات کو 11 بجے ایک بندہ گھر سے اٹھ کے کام کے لیے آ رہا ہے, نہ آپ اس کو ٹرانسپورٹ فیسلٹی دے رہے ہیں, نہ ان کو کھانے پینے کا انتظام دے رہے ہیں, تو ان کے لیے تو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے نا. بالکل. اچھا بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی ڈی اے کے جو ملازمین ہیں ان کی حفاظت کے لیے یا ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, بیکاز وہ بھی انسان ہیں, وہ آپ رنگ نسل ذات پات مذہب سے آپ بالکل بالا تر ہو کر سوچیں کہ وہ انسان ہیں, سو ان کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سے ایسے انتظامات ہیں جو فی الفور ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں یہاں پہ سی ڈی اے انتظامیہ سے اور جو ہمارے ہائر اپس ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ فوری طور پہ یہ جو ہمارا فیلڈ سٹاف ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کو جو ہے وہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس دیے جائیں, پی پی ایز دیے جائیں, تاکہ وہ جب کام کریں تو اپنے آپ کو سیف سمجھیں. دوسرا, ان کے ٹریننگ سیشنز ہونے چاہیے, ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو بتایا گیا جب آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کون کون سی چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. تیسری چیز جو ہے, اگر آپ کسی سے کام لیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کا معاوضہ اس کو دیں. اگر آپ وہ اوقات کار سے زیادہ کام کرتا ہے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ان کو جو ہے وہ انکریجمنٹ ہو اور وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ کام کر سکے. تو یہی ہمارا میسج ہے کہ جب مزدور خوشحال ہوگا تو یہ ملک بھی خوشحال ہوگا. بہت خوبصورت بات کی آپ نے, تھینک یو سو مچ اسد صاحب. ناظرین, ملازمین کی بات کریں تو یہ کسی بھی ادارے کی بات ہو تو یہ اس کی جان, اس کی طاقت ہوتے ہیں. جیسے سی ڈی اے کے ان تمام ملازمین کی, تمام ورکرز کی بات کریں, آپ جتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے یہ اس سے بڑھ کے آپ کے لیے کام کریں گے. پھر یہ ٹائم نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں دیر سویر پہ بلایا جا رہا ہے, ہماری چھٹی ختم ہو رہی ہے. یہ اور زیادہ خوشی سے کام کریں گے جب آپ ان کو ایکسٹرا معاوضہ دیں گے, ان کو بونس کی شکل میں کچھ دیں گے, ان کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ان کے بچوں کے, ان کی فیملیز کے لیے جب آپ آرگنائز کریں گے تو آبویسلی یہ پھر اور زیادہ خوشی سے کام کرتے ہیں. ان کو محفوظ انوائرمنٹ دینا, ایک اچھا ماحول دینا, ان کی صحت کا, کھانے پینے کا, جو ٹریولنگ الاؤنسز ہے اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ کا ملازم جب محفوظ ہوتا ہے تو یقین جانیں وہی شہر, وہی ملک جو ہے ترقی کرتے ہیں. تو اس پہ یہ جو ہمارے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی کہ سی ڈی اے کے جو عہدیداران ہیں جو اوپر بیٹھ کے ساری انتظامیہ جو دیکھ رہی ہے, پلیز آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان لوگوں کا ضرور سوچیں, اور گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس پہ ذرا نظر ثانی کرے کہ اگر معاوضہ دیا جا رہا ہے ملازمین کے لیے تو وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیوں نہیں ہو رہا, کہاں پہ وہ تمام چیزیں جا رہی ہے. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.